दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ऑन फाइवर. नंबर 1, फाइंड आउट अ ट्रेंडिंग एंड अ लो सैचुरेटेड स्किल. नंबर 2 इज़ मेक योर प्रोफाइल 110%. ये चीज़ मैंने अपने भी स्टूडेंट्स को सिखाई है और मैं आगे लोगों को भी बोलता हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप फाइवर प्रोफाइल बनाओ, बेशक आप 6 महीने बनाओ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको 100% बनाओ. उसके अंदर जो भी ईच बीच छोटी चीज़ है उसको पीछे सोच हो, कोई चीज़ हो कि आपने अगर ये पैकेज का नाम दिया है तो क्यों दिया, अगर आपने ये प्राइस रखी है तो क्यों रखी है, इसमें ऐसा क्या था, ये पैकेज 10 का है, ये 15 का है, ये 20 का है, तो इनमें 3 में क्या फ़र्क है. लोग करते यही हैं कि बिकॉज इट्स वेरी इजी टू क्रिएट, वो कुछ भी जब सिर्फ प्लेस होल्डर्स के तौर पे इमेज डाल दी, थंबनेल लगा दिया, पैकेजेस डाल दिए लोगों को देख के, और सोचते हैं इसके पीछे क्या है. एक तो स्किल हो गई, अब दूसरी स्किल है काम लेके आना. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़. दूसरी स्किल क्या है? काम लेके आना. ये भी एक स्किल है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों मिल जाते हैं फिर आप अच्छे डॉलर छापते हो. बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मैस शो. आज हमारे साथ एक कासिम जो कि एक मीडिया बायर हैं और इनकी स्टोरी TBT के ऊपर भी काफ़ी देखी गई थी, जिन्होंने कोयटा से आए, अपनी जॉब शुरू की, पूरी अपनी स्टोरी सुनाएंगे. उसके बाद उनसे हम थोड़ा सा फाइवर ऑप्टिमाइजेशन, मेनली जो आप काम ले आते हैं, फ्रीलांसिंग जॉब शुरू करते हैं, तो आपको जो हर्डल्स आते हैं उनके बारे में, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग्स के बारे में, प्लस उनकी केस स्टडीज़ वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वैल्यू कंटेंट्स में मिले तो एंड तक देखिए इसको. बहुत शुक्रिया आपके आने का. थैंक यू. नो वरीज, आपने बुलाया, दैट्स अ गुड थिंग. थैंक यू. अच्छा, अब थोड़ी सी अपनी स्टोरी अगर आप रिवाइंड करते हैं नए यूज़र्स के लिए. हाँ ज़रूर, मैं करूँगा. मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ कोयटा से. अभी मेरी रूट्स कोयटा में है, मेरी फैमिलीज़, मेरे इन लॉज सब कोयटा में. 2012 में फॉर माई स्टडीज़ मैं अपना बैचलर्स करने इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ था. इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने अपना BBA स्टार्ट किया था, वो किसी वजह से मैं पूरा नहीं कर सका, मल्टीपल रीजन्स थी उसकी. फिर मैंने वापस चला गया कोयटा. फिर मैं दोबारा इस्लामाबाद आया. आई गॉट अ जॉब, स्मॉल जॉब, वेरी स्मॉल जॉब, किसी की रेफरेंस से एक डाटा एंट्री की जॉब थी. वो जॉब से मैंने अपनी लेटर स्टार्ट की और उस जॉब को मैंने तकरीबन स्टार्ट में डाटा एंट्री को मैंने 1 साल कंटिन्यू किया. उसके बाद उसी कंपनी ने मुझे एक और जगह रेफ़र किया. वहाँ पे मैंने बड़ा बेसिक से स्टार्ट किया और अल्लाह का करना है कि उस कंपनी का इन्वायरमेंट ऐसा था कि मुझे काम सीखने का मौका मिला, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उन्होंने ट्रस्ट किया और वहाँ से ग्रो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 years ऑफ वर्किंग मी इन दैट कंपनी. उसके बाद कोविड स्टार्ट हुआ 19 में, आई थिंक 20 में स्टार्ट हुआ, 20 मार्च में, और तब वो कंपनी रैप अप हुई, तब मुझे फ्रीडम मिला. और उसके बाद से मैंने अपनी फ्रीलांसिंग कैरियर को स्टार्ट किया. हम तीनों भाइयों ने साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह, और इट्स बिन till date I am doing freelancing. तो थोड़ा सा अगर व्यूअर्स के थोड़े से पर्सपेक्टिव के लिए आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? अच्छा, मैंने स्टार्ट सर्विसेज की थी अपनी प्रोवाइड करने से फेसबुक एड्स फॉर ई-कॉमर्स. फिर उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड करता गया, ग्रो करता गया, टीम बढ़ती गई. अब अल्हम्दुलिल्लाह आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई एम प्रोवाइडिंग एवरीथिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ई-कॉमर्स, शॉपिफाई ई-कॉमर्स. अगर शॉपिफाई ई-कॉमर्स के अंदर मेरे क्लाइंट को कोई भी काम होता है, आई अपसेल देम, आई टॉक टू देम अबाउट देयर एड्स, देयर वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, कॉपी और वट एवर थिंग वी हैव इनसाइड ई-कॉमर्स, मैं उसके अंदर उनको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ. आप ज़बरदस्त. तो यानी ये सारी चीज़ें, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग. जी बिल्कुल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज अ बिजनेस बिकॉज अगर जब मैंने अपनी एवैल्यूएशन की लास्ट 3 साल की, तो मेरे लास्ट 3 साल के वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, डेली भी काफ़ी देते, लेकिन तो फिर ये सोचा कि यार कब तक, कितने घंटे थे चलने? यार देखें, मैंने 8-9 घंटे डेली चल रहे थे मेरे, विच इज़ वेरी बहुत ज़्यादा. लोग ऑफिस में भी 8-9 घंटे काम नहीं होता, ब्रेक्स होते बीच में, लेकिन मेरे 8-9 घंटे चलते बिकॉज सारा लोड मैंने अपने ऊपर लिया था शुरू के 1-2 साल. फिर जब टीम एक्सपेंड करना शुरू की, जब मैंने टीम पे काम डालना शुरू किया, रिलाई करना शुरू किया, तब ये चीज़ दिमाग में आई कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बिजनेस जो आपके बगैर भी काम कर रहा हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तब उसके बाद मैंने फेसबुक एड्स का काम, अब मेरे बिजनेस में आई थिंक 30% रह गया और 70% जो मेरा काम है वो फेसबुक एड्स से बाहर का काम है, लेकिन है ई-कॉमर्स के अंदर ही. बिकॉज मैं अपना काम ई-कॉमर्स के अंदर इसलिए रखता हूँ कि मुझे उसकी समझ है. तो अगर कहीं कोई क्लाइंट फंस जाता है, कोई एम्प्लॉय फंस जाता है, तो मुझे जंप इन करना पड़ता है और समझाना पड़ता है. तो इस तरह से अब यानी आपने ऑलमोस्ट ऑटोमेशन पे इसको चला रहे हैं. ऑलमोस्ट कोशिश, लेकिन हाँ ऑन द रूट ऑफ. देखिए प्लान यही है कि नेक्स्ट 1 मैक्सिमम 2 years में ऑटोमेशन करनी है ताकि फ्रीडम हो कुछ और करने की, कुछ और बड़ा करने की. लेकिन तो अब एम्प्लॉयज़, अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छे एम्प्लॉयज़ मिले, बड़े अच्छे साथी मिले, मेरे साथ मेरे अपने भाई भी हैं, साथी बड़े अच्छे हुए, तो ऑटोमेशन की तरफ आसानी हुई, वरना मुश्किल होता है वो ऑटोमेशन करना. अच्छा, थोड़ा सा अगर हम 1-2 मिनट से बात करें कि ऑटोमेशन किस तरह अचीव की जा सकती है? देखिए ऑटोमेशन अचीव की जाती है ट्रस्ट से.
ٹرسٹ بڑا ضروری. ہم میجر لوگ ہم ایز اے پاکستانی اور فریلانسر ہم ٹرسٹ نہیں کرتے اپنے کام کسی کو دیتے ہوئے, گھبراتے ہیں کہ یار اگر اس نے خراب کر دیا یا اس نے دو نمبری کر دی کچھ. تو نمبر 1 فیکٹر ہوتا ہے ٹرسٹ. نمبر 2 ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی نالج ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے اگلے بندے کو. جب تک آپ اس کو اپنی نالج نہیں دو گے, اپنے ہاتھ سے کام نہیں سکھاؤ گے, تو وہ آپ کی طرح کام نہیں کرے گا. اس سے مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنا ایک کلائنٹ جو مجھے اچھا پے کر رہا ہے میں کسی اور کے ہاتھ میں کیسے دے دوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ یار یہ کہیں خراب نہ کر دے کوئی چیز نہ. ایک تو نمبر 1 آپ نے اپنی سپرویژن رکھنی ہے اس کے اوپر. نمبر 2 اس کو کام آپ نے سکھانا ہے تاکہ وہ آپ کا فلیور دے کام کے اندر کلائنٹ کو. اور نمبر 3 آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا اس پہ. اور اس طرح سے اور آٹومیشن پھر یہی ہوگی کہ آپ جو کام خود کر رہے ہو وہ دوسرے کو سکھاؤ اور پھر اپنے تھرو اس کو کام دو, آپ کے انڈر ہی کام ہو وہ, تو وہ کام وہ کرے گا, آپ اس کو صرف اوور لک کرو گے اور آگے ڈلیور کرو گے. تو اٹس کائنڈ آف این آٹومیشن کہ آپ کام لا رہے ہو, آگے دے رہے ہو, درمیان میں آپ بیٹھے ہوئے. تو اس میں اگر وہ فیس اسکروڈ اپ وہ کام خراب کرتے ہیں, ہاں ہوتا ہے. پھر کیا اپروچ ہے؟ دیکھیں اپروچ تو یہ ہے, پہلی بات ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کام ڈلیوریبلٹی ہو رہی ہو وہ آپ کے تھرو ریویو ہو رہی ہو, وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایک بیچ میں آپ نے اپنا ریویو کا گیٹ رکھنا ہے کہ جو بھی کام جا رہا ہے اور آ رہا ہے میرے انڈر ہی ہو, میں دیکھ رہا ہوں. تو اس میں ایک تو آپ بچ جاتے ہو کہ کوئی غلط کام ڈلیور نہیں ہوتا. دوسری بات اگر کوئی مسٹیک ہو بھی جاتی ہے تو اٹس این ہیومن ایرر پاسبل. آپ کلائنٹ کو سمجھا دیتے ہو کہ یار میرے سے غلطی ہوئی ہے. اور موسٹلی کلائنٹ تو ایسے بھی آتے ہیں جو اگر میں نے کوئی بزنس کلوز کیا ہے اور میں اس کو ایڈس کا کام کر دیا ہوں تو وہ ان کا پہلا نمبر فیکٹر ہوتا ہے کہ یار کام تم ہی کرو گے, کوئی اور نہیں کرے گا, بیکاز یو آر دا ایکسپرٹ. تو ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ یار میری ٹیم ہے وہ میرے ساتھ ریسرچ پہ کام کر رہی ہے اور پلس کچھ کاپی پہ کام کر رہے ہیں, کچھ کریٹو پہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو لینا پڑتا ہے. کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرسٹ 2 months بڑے سخت ہوتے ہیں, بڑے ان کو ٹرسٹ فیکٹر کے ایشو آ رہے ہوتے ہیں, ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار پھر جب آپ ریزلٹس شو کرا رہے ہوتے ہو, کام اچھا کرتے ہو, وہ آپ کو ٹرسٹ اور کرنا شروع کرتے ہیں اور تب پھر آپ ٹیم کے ایکسیس دے لیتے ہو, ٹیمز میں گھس جاتے ہو ان کے اور پھر اپنے کام کو آٹومیشن تک لے جاتے ہو. ہاں کیونکہ اس میں 2 آتے ہیں نا فریلانسرز کے اندر. ایک تو یہ ریموٹ جابز ہوتی ہیں کہ آپ کو ایز اے امپلائی ہائر کرنا چاہتے ہیں, ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو A to Z پروجیکٹ پورا دے دیتے ہیں. جی. تو دوسرے کیس میں, جو پہلے کیس میں سوری جب آپ کو ریموٹ جاب آفر کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں پھر کہ میں آنیسٹلی میں نے کبھی ریموٹ جاب کی نہیں. اچھا, میں کبھی کسی کانٹریکٹ میں نہیں پھنسا, میں چاہتا بھی نہیں, کیونکہ میری ورک ٹائمنگ جو ہے نا وہ بڑی اوپر نہیں. جیسے فار ایگزامپل آج میں یہاں بیٹھا ہوں, اس ٹائم میرا آفس ٹائم چل رہا ہے, تو اگر میں کانٹریکٹ بیس میں ہوں تو میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا. اس لیے اپنے فریڈم کو میں پریورٹی میں رکھتا ہوں کہ یار میرا فریڈم بڑا امپورٹنٹ ہے, میری اپنی لائف مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, اس کے بعد میرا بزنس سے سب کچھ ہے. تو کانٹریکٹ میں نہیں پھنستا. اوپن پروجیکٹس میں بالکل سارا کام کرتا ہوں میں, سارا کام میں ایکچولی میرا ہے ہی ٹوٹل کام اوپن پروجیکٹس میں. اور اوپن پروجیکٹس میں میں ایک ڈومین پوری پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں بزنس کی. اینڈ گول یہی ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایک بزنس کے ساتھ کام اسٹارٹ کیا اینڈ دے آر سیلنگ کافی مگس, تو شروع میں ان کے صرف فیس بک ایڈ سے کام کروں گا, لیکن میرا اینڈ گول یہ ہوگا کہ میں اس بزنس کے فیس بک ایڈس, ای میل, SMS, شاپیفائی, اسٹور آرگنائزیشن, کاپی, سب کام پکڑوں, تب جا کے اس بزنس کا پورا کام میرے ہاتھ میں آئے گا اور تب میں کچھ ڈلیور کر سکوں گا. بیکاز فیس بک ایڈس از جسٹ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف ٹریفک. آپ کو ٹریفک ملتی ہے وہاں سے, اور ٹریفک آپ کے اسٹور پہ جا کے کرتی کیا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا جب تک آپ بزنس کو پورا کنٹرول نہ کر رہے ہو. تو اسٹارٹ کے 2 months بزنس کو اپنا ٹرسٹ دکھانے کے بعد, اپنے کام دکھانے کے بعد, میجر گول یہ ہوتا ہے کہ یار اس بزنس کے اور کمپوننٹس کو بھی ایکوائر کرو تاکہ آپ اپنا کام کھل کر سکو اس کے اوپر. جیسے اگر میں فیس بک ایڈس کر رہا ہوں اور میں ٹریفک بھیج رہا ہوں, اور اگر آن دا سیم ٹائم میں ایڈس کو آپٹمائز کرنے کے ساتھ ویب سائٹ آپٹمائز نہیں کر رہا, تو اس ایڈس کو آپٹمائز کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ جو ٹریفک جا رہی ہے اگر وہ اسٹور آپٹمائز نہیں ہے, اسٹور کنورژن اچھا نہیں ہے, تو ٹریفک کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ کلائنٹ کو سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن ایز سون جو آپ یہ کام پکڑ لیتے ہو, آپ اسٹور کو ہاتھ میں لے لیتے ہو, پھر آپ اپنی ٹیم کو جمپ ان کر لیتے ہو, آپ اس کے اسٹورس, ایڈس, کریٹو, آفر سب آپٹمائز کرتے ہو, اور تب آپ بزنس کو ٹرولی اسکیل اپ کرتے ہو. تو کتنا آپ کے ایکسپیرینس کے لحاظ سے کتنا فرق پڑتا ہے اگر آپ نے فار ایگزامپل صرف ایڈ چلا رہے ہیں پھر آپ نے اس کو سب چیزیں لے لیں؟ سر بہت فرق پڑتا ہے, بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. آپ جب ایڈ چلا رہے ہو تو آپ گاڑی کا صرف ایک ٹائر سنبھال رہے ہو, 3 ٹائر کسی اور کے ہاتھ میں, اور جب تک 3 ٹائر کسی اور کے ہاتھ میں, تو آپ اس بزنس کو دیکھیں. جب میں ایز اے بزنس سوچتا ہوں اپنے کلائنٹ کو, تو میرا گول یہ ہوتا ہے کہ یار میں اس بزنس سے اگر یہ مجھے آج 1000 پے کر رہا ہے, تو آج سے 6 مہینے بعد میں کیسے اسی کلائنٹ سے 5000 نکالوں گا. اور اس کا روٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے 3-4 اور کام پکڑ لو, اس کے بزنس کو اسکیل اپ کرو. جب اسکیل اپ کرو گے آپ کے اوپر وہ ریلائی کرنا شروع کر دے گا. جب آپ پر ریلائی کر جائے گا, اینڈ دیٹس یور پوائنٹ ٹو ہٹ ہم, کہ یار اب میرا انوائس اتنا ہوگا, میری یہ ٹیم کام کرے گی, اور میں اس طرح سے ٹیم, اور اس سے پھر آپ کا جو ہے ایک ارننگ پوٹینشیل بھی کافی اسکیل اپ کر جاتا ہے. جی یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے ہر کسی کے لیے. دیکھیں اٹس فار اے بزنس اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو نیو لیڈس, نیو کلائنٹس آ رہے ہوں, لیکن the more important part is جو کلائنٹ آپ کے پاس ہے آپ اس کو اسکیل کیسے کر رہے ہو. بیکاز ہر دفعہ نیا کلائنٹ ڈھونڈنا
اس کو ٹرسٹ بلڈ اپ کرنا, اس کو اپنے بزنس میں جوڑنا مشکل ہے. بجائے ایک کلائنٹ جو آپ نے پکڑا ہوا ہے, جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو, اسی کو اسکیل اپ کرو. تو میری ٹیم کا ایک پورا پارٹ ہے, 2-3 بندے ہیں جن کا اسپیسیفک جاب ہی یہی ہے کہ جو کلائنٹس ہمارے پاس چل رہے ہیں ہم نے ان کو آپٹیمائز کر کے انہی سے اور جو کیسے نکالنا ہے. اور ایک پارٹ پورا ہے جو آف کورس نیو بزنس پہ کام کر رہا ہے, نیو لیڈس پہ کام کر رہا ہے. صحیح زبردست آپ نے اچھا ڈیوائڈ کیا ہے اس کے اوپر. اچھا اب ہم آتے ہیں کہ ایک نیا فریلانسر ہے فار ایگزامپل, اس کو کوئی بھی اسکل آتی ہے, SEO ہے, ایڈز ہیں, یا پھر کانٹینٹ رائٹنگ ہے, ایک تو اسکل ہو گئی. اب دوسری اسکل ہے کام لے کے آنا نا, ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسکل کیا ہے؟ کام لے کے آنا. کام لے کے ایک اسکل ہے نا, دیٹس ویری امپورٹنٹ. دونوں مل جاتے ہیں پھر آپ اچھے ڈالر چھاپتے ہو. بالکل. تو اگر ہم فائبر سے اسٹارٹ کریں, ایک بندہ جس نے فائبر کا پروفائل سر بنا دی نا, ہلکی پھلکی بنا دی بس, اب اس کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے شروع سے لے کے کلائنٹ لانے تک, تو کہاں سے شروع کریں گے؟ دیکھیں امیش بھائی, ایک بات سمجھنے والی ہے. جس ایرا میں ہم اس ٹائم کھڑے ہیں نا, ایک تو مارکیٹ بہت تیز ایوالو ہو رہی ہے. آپ پچھلے 4 مہینے کا گیم دیکھ لیں اگر ڈیجیٹل انٹرنیٹ کی, تو سب کچھ چینج ہو گیا. AI نے آ کے ہر چیز بدل دی ہے. اگر آپ 1 سال 2 سال پہلے جائیں تو ریپ گیم ان ہوئی تھی اور تلا انجم آگے تھے اور پتہ نہیں کون کون ریپر آگے تھے اور ہر طرح کا. اب آپ AI کو آپ ٹاپک دیں, وہ آپ کو لیرکس لکھ کے کسی بندے کی آواز میں ریکارڈ کر کے میوزک ڈال کے پورا ریپ 5 منٹ بنا کے دے دے گی. دیکھیں انڈسٹری ایوالو ہو رہی ہے. سیم فار اگر آپ کوئی ایسا اسکل لے کے آ رہے ہو فریلانسنگ پلیٹ فارم پہ جو 1 سال بھی پرانا ہے, تو آپ ایکسپیکٹ مت کرو کہ آپ ایک بوسٹڈ یا اچھی پروفائل چلا سکتے ہو. نمبر 1 فیکٹر ہی یہ ہے کسی فائبر, اپ ورک یا کسی پلیٹ فارم جانے کے لیے کہ فائنڈ آؤٹ واٹس ٹرینڈنگ, اینڈ اس ٹرینڈنگ پارٹ میں آپ کیا کام کر سکتے ہو اور اس کو لانچ کرو. جب تک آپ نے یہ چیز فکس یا آئیڈینٹیفائی نہیں کی کہ آپ جو اسکل لے کے جا رہے ہو فائبر پہ یا اپ ورک پہ وہ ٹرینڈنگ ہے, وہ نیو ہے, وہ ان ڈیمانڈ ہے, اس پہ کمپٹیشن کم ہے, تب آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ آپ کی فائبر پروفائل لانچ ہوگی. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 از جو کہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں میں اور اپنی انڈسٹری میں بہت دیکھتا ہوں, اٹس ویری ایزی ٹو کریٹ اے پروفائل. اٹس ویری ایزی. آپ نے فائبر پہ جا کے لاگ ان کرنا ہے, پروفائل آپ کی اگلے 15 منٹ کے اندر بن کے تیار ہوگی. لیکن اگر آپ نے اس کو 100% نہیں بنایا ہوا تو آپ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کا بزنس آئے گا. 100% بنانے کا مطلب کیا ہے کہ فائبر کے اوپر اتنے زیادہ اور سیلر دنیا بھر سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے اپنی پروفائل کے اندر ایک اچھی ویڈیو, ایک اچھی ڈسکرپشن, ایک اچھی پروفائل فوٹو, ایک اچھی آفر, ایک اچھی ڈسکرپشن اور ایک اچھے پیکیجز نیم نہیں ڈالے ہوئے, تو یو کین ناٹ کمپیٹ ود دی انٹرنیٹ ورلڈ. سو یہ چیز میں نے اپنے بھی اسٹوڈنٹس کو سکھائی ہے اور میں آگے لوگوں کو بھی بولتا ہوں کہ بھائی امپورٹنٹ یہ نہیں کہ آپ پروفائل بناؤ, بے شک آپ 6 مہینے بناؤ, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو 100% بناؤ. اس کے اندر جو بھی ایچ بھی چھوٹی چیز ہے اس کو پیچھے سوچ ہو, کوئی چیز ہو کہ آپ نے اگر یہ پیکیج کا نام دیا ہے تو کیوں دیا, اگر آپ نے یہ پرائس رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے, اس میں ایسا کیا تھا, یہ پیکیج 10 کا ہے, یہ 15 کا ہے, یہ 20 کا ہے, تو ان میں 3 میں کیا فرق ہے. لوگ کرتے یہ ہیں کہ بیکاز اٹس ویری ایزی ٹو کریٹ, وہ کچھ بھی جب صرف پلیس ہولڈرس کے طور پہ امیج ڈال دی, تھمبنیل لگا دیا, پیکیجز ڈال دیے لوگوں کو دیکھ کے, اور سوچتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے. جب تک آپ سوچ نہیں رہے کہ آپ نے جو پروفائل بنائی ہے وہ کیوں, کیسے, کس لیے بنائی ہے, تب تک اسے چلنے کا کوئی چانس نہیں. تو یہ 2 امپورٹنٹ فیکٹر ہیں اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ آن فائبر. نمبر 1 فائنڈ آؤٹ اے ٹرینڈنگ اینڈ اے لو سیچوریٹڈ اسکل. نمبر 2 از میک یور پروفائل 110%. چلیں ابھی اس میں آپ کو روکتا ہوں تھوڑا سا. پہلے آپ نے کہا کہ جو اسکل سیچوریٹ نہیں ہوئی تھوڑی سی کمپٹیشن کم ہے, وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو کم محنت میں زیادہ کام مل سکتا ہے. بالکل. تو کچھ اگر آپ بتا دیں کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں, ابھی آج کل کا تو مجھے نہیں پتا, اس سال کا مجھے میں نے سرچ نہیں کیا. لاسٹ ایئر کا تھا. لاسٹ ایئر شارٹ فارم کانٹینٹ ایسے پاپ ہوا جیسے کسی کو امید بھی نہیں تھی. یوٹیوب پہ لوگوں کی گھنٹوں کی ہوتی تھی ویڈیوز, اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگ گھنٹوں چھوڑ کے 15 سیکنڈ کے دینا شروع ہو گئے. دیٹس اے نیو تھنگ کمنگ ان دا مارکیٹ. اگر آپ آج دیکھیں, آج AI ہر چیز میں آ رہی ہے. آج GPT آ گیا اور پتنی گرافکس کی آ گئی, XYZ. کوئی بھی ایک AI سے ریلیٹڈ اسکل پکڑو اور اس کی پروفائل بنا دو, اس سے کام سیکھ لو. اس میں آپ کو کچھ اس ٹائم ایڈوانٹیج بھی ہوگا. پلس جب آپ اسٹارٹ کر لو گے, آپ ایک ندی بہنا شروع ہو جاؤ گے, تب آپ کو اور بھی 5000 کام اور مل سکتے ہیں. لیکن دا اسٹارٹنگ پوائنٹ نیڈس ٹو بی یونیک اسکل. صحیح. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ SEO یا کنٹینٹ رائٹنگ یا پھر میڈیا بائنگ ایڈس کے اندر آتا ہے تو اس سے بہت زیادہ لڑنا پڑے گا, اتنی آسانی سے کام نہیں ملے گا. اس سے بہت کم چانس ہے. بہت کم چانس سر. آپ دیکھیں نا, آپ ایک اگر میں ایک بزنس اونر ہوں اور میں کافی کا مگ بیچ رہا ہوں, میں کیوں کسی نئے بندے کو ہائر کروں گا؟
मुझे तो बिजनेस से बहुत प्यार है ना, मैं तो बनना चाहता हूँ, तो मैं हमेशा उसको बेशक मैं 200-100,000 ऊपर दे दूंगा, लेकिन मैं एक अच्छा बंदा हायर करूंगा. अच्छा, आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से आपको सवाल सही पता है नहीं. एक बंदा जिसके पास स्किल है ऑलरेडी मीडिया बाइंग की, उसके पास केस स्टडीज भी हैं 2-3. बिल्कुल. अब उसको काम चाहिए तो उसको मिल जाएगा फाइवर पे? नहीं, फाइवर पे नहीं मिले. फाइवर पे बहुत मुश्किल से मिलने वाला है. उसका गेम ये है कि आप फाइवर बेसिकली, हम फाइवर को समझते हैं कि इट्स अ मार्केट प्लेस, इट इज़, बट फॉर मी फाइवर इज़ जस्ट अ पेमेंट प्रोवाइडर. अच्छा, फाइवर एक मिडिल मैन है जो आपको आपके क्लाइंट से पेमेंट पकड़ के आपको देता है. दैट्स इट. आपका पूरा बिजनेस आपकी पर्सनल मार्केटिंग में डिपेंड कर रहा है. अगर आप एज ए मीडिया बायर हो, आपको फाइवर पे काम तो बहुत मुश्किल मिलने वाला है. आपने क्या करना है, फाइवर सेटअप कर लिया, पेमेंट गेटवे बन गया आपके पास, ट्रस्ट सिक्योरिटी आ गई. नाउ इट्स योर टाइम टू जंप आउटसाइड फाइवर एंड लुक फॉर बिजनेस आउट देयर. आप फेसबुक छोड़ें, फेसबुक बड़ा सिक्योरिटी, आप रेडिट और कोरा ही देख लेना. अगर ये आई थिंक ये 2 प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में इंतहाई अनसेचुरेटेड है, इसमें कोई भी नहीं है, और आई थिंक इस पे बहुत ज़्यादा बिजनेस पड़ा है. तो अगर आप एक मीडिया बायर हो, आप एक SEO गाय हो, जो आप कुछ स्किल जानते हो, आप फाइवर पे अच्छी प्रोफाइल बनाओ, अपनी गिग का लिंक कॉपी करो एंड स्टार्ट पुटिंग टाइम आउटसाइड फाइवर टू ब्रिंग लीड्स ऑन दैट. होगा ये कि फाइवर का देखिए, फाइवर का एंड गोल ये नहीं है कि वो आपको काम ला के दे. फाइवर का एंड गोल ये है कि उसने पैसा कमाना है. इट्स अ बिजनेस. फाइवर टेक 20% आउट ऑफ इट फ्रॉम एवरी ऑर्डर. फाइवर का गोल ये पैसा 20% निकालना है. जब फाइवर ये देखेगा कि एक प्रोफाइल फाइवर पे है जो कि एक लीड फाइवर से बाहर से लेके आ रही है फाइवर के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बूस्ट देगा, बिकॉज यू आर द वन ब्रिंगिंग हिम बिजनेस आउटसाइड फाइवर. सही. तो जब आप अपनी गिग को फाइवर के बाहर प्रमोट करके बिजनेस लेके आ रहे हो, इट्स गोना बूस्ट यू. और बाहर प्रमोट कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके 10,000 मैकेनिज्म्स हैं. नॉट 10, नॉट 1000, 10,000. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कम्युनिटीज़ आउट देयर. इवन आप शॉपिफाई के फॉरम पे जाएँ ना, शॉपिफाई का जो फॉरम है, लोग वहाँ से बिजनेस लेके आ रहे हैं. क्या कर रहे हैं वहाँ पे, सारा दिन बैठे हैं, जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन आता है, दे आर द फर्स्ट वन टू आंसर दैट. बेशक उनको आंसर नहीं आता, वो गूगल करते हैं, उसको पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसका जवाब लिख के देते हैं और अगले बंदे को इम्प्रेस करते हैं कि यस वी नो दैट, और वहाँ से काम पकड़ते हैं. तो दैट्स द की ऑफ गेटिंग अ फाइवर सक्सेसफुल इस एरा में, इस टाइम. बिकॉज इतनी ज़्यादा कंपटीशन फाइवर पे हो गया कि अगर आप सिर्फ फाइवर के ही बलबूते बैठे रहोगे, फाइवर मीडिया को उठाएगा चलेगा, तो बहुत मुश्किल है. तो आपने फाइवर पे एक कंप्लीट प्रोफाइल बना के उसका लिंक उठाना है और आपने बाहर निकल जाना है. फेसबुक ग्रुप्स पे, कोरा पे, रेडिट पे, शॉपिफाई फॉरम पे, और बहुत सारे फॉरम्स हैं, और वहाँ से काम पकड़ के प्रोफाइल पे लेके आना है. यानी आपने एक ने बायर को, आप रेडिट पे गए, ठीक है, कुछ डिस्कशन चल रही है कि हाउ टू, फॉर एग्जांपल आई बिल्ड अ वेरी SEO ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट, इसमें कुछ गुड कॉपी है, तो आपने टिप्स देना शुरू कर दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर दिए. बिल्कुल. अब काफ़ी दिन ये वही सेम इन्वेस्टर जो था, किसी भी मुल्क से हो, उसने आपको अप्रोच किया, ये बंदा अच्छा है, फिर आप उसको लेके फाइवर के ऊपर ऐसे ही. हाँ, बिकॉज देखें, अगर आपको एक नए बंदे ने अप्रोच किया है रेडिट पे, वो आपको वहाँ पे पेमेंट नहीं करेगा. दे डोंट ट्रस्ट यू. मैं भी ट्रस्ट नहीं करूँगा किसी अनोन बंदे को. लेकिन जब बीच में फाइवर आता है ना, फाइवर की पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग है कि बायर हमेशा प्रोटेक्टेड है. अगर उसको काम ना मिला, वो किसी भी टाइम रिफंड ले सकते हैं. तो बायर फाइवर पे प्लेस करने में ईजी फील करते हैं. ज़्यादा वो यानी कंफर्टेबल होगा, ज़्यादा जल्दी क्लोज हो जाएगा आपसे ना, क्या आप डायरेक्ट. हाँ, बिकॉज इट्स और प्लस ज़्यादा पॉइंट है, फाइवर बाहर से कोई भी पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर लेता है. बेशक वो पेपॉल से पे कर रहा है, अपने कार्ड से पे कर रहा है, या बैंक से पे कर रहा है, फाइवर एक्सपेक्ट कर लेगा, आपको पैसे आगे पे नहीं मिलेंगे. लेकिन उससे होगा दो फायदे होंगे बायर को. एक तो उसको ट्रस्ट फैक्टर होगा कि यार ये बंदा अगर इसने काम नहीं किया, मैं पैसा वापस सकता हूँ. दूसरी बात ये कि वो किसी तरह भी पे कर सकता है. मोस्ट ऑफ द बायर्स पेपॉल से पे करना पसंद करते हैं, बिकॉज पेपॉल की अपनी पॉलिसीज हैं, वो किसी तरह से भी अगले से पैसा वापस ला दे देता है आपको. तो फाइवर वो भी एक्सेप्ट करता है. तो बायर को जब आप फाइवर दिखाओगे, उस पर आपके पैकेज मेंशन होंगे, आपकी प्राइस मेंशन होगी, आपका काम मेंशन होगा, आपके रिव्यूज़ जो भी होंगे, तो इट विल मेक द बिजनेस ईजियर. तो उसमें एक मसला जो आता है कि अब जो व्यूअर्स देख रहे हैं कहेंगे यार हम फाइवर क्लाइंट लेके आए इतनी दूर से, और उसके बाद हम फाइवर पे 20% दे दें. सर ये तो देना पड़ता है, देने पड़ेगा. मैं कल एक बड़े अच्छे तगड़े फ्रीलांसर से बात करा था, और हमने हिसाब किया तो उस फ्रीलांसर ने अपने कैरियर में $140,000 पे किए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को. अच्छा. सिर्फ अपने कमीशंस में. तो अगर आपको फाइवर 20% चार्ज कर रहा है, ये मुझे भी बड़ा चुभता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि वो आपको एक रास्ता भी दे रहा है, क्लाइंट को श्योरिटी भी दे रहा है, आपको बिजनेस भी दे रहा है. तो आई थिंक उसका 20%. और मेरे ख्याल से इसमें हम उनको अपवर्क पे भी लेके जा सकते हैं. ये भी हाँ सर, अपवर्क पे भी, freelancing.com पे भी, आप जहाँ प्रोफाइल बनाओ. क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा ही यही है कि ये बायर को प्रोटेक्शन देते हैं.
تو بائر اس پہ آرڈر پلیس کرنے میں کنوینئنٹ ہوگا. اور دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے نا, ہمارے کچھ دوست انہوں نے کام کیا تھا امیزون کے اوپر نا, اور ایک میم بھی کافی وائرل ہوئی تھی اس کے اوپر نا, کہ ایک بندہ, آپ نے شاید دیکھا ہوگا ٹیکسٹ میں نا, کہ آپ پے پیل ہے آپ کے پاس, نہیں ہے آپ کے پاس, وہ ویمو ہے وہ بھی نہیں, کہاں آپ جنگل میں رہتے ہو, کدھر رہتے ہو افریقہ. یہ ہم بہت فیس کرتے ہیں یہ بیکاز پے پال نا, لوگ ہر کوئی پے پال کا اس لیے حامی ہوتا ہے, پے پال کی پروٹیکشن پالیسیز بہت اسٹرانگ ہیں. ایون یہ کیسز بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ایک فائر پہ لیڈ کلوز کی, فائر بزنس کیا, اس کا آرڈر کمپلیٹ کر دیا, اس نے 5 اسٹار ریویو دے دیا, بات ختم, وہ چلا گیا. لیکن اس نے اپنے پے پال سے فائور پہ ریفنڈ کھول دیا. پے پال نے فائور سے پیسے لیے, فائور نے ہمارے کمپلیٹ ہوئے ہوئے آرڈر میں سے پیسے لے کے واپس دے دیے اس کو. یہ اسکیمس بھی فائور پہ ہو رہے ہیں. دیٹ ہاؤ اسٹرانگ پے پال از. اس لیے لوگ پریفر کرتے ہیں, لیکن ہم انفارچونیٹ نہیں ہیں, ہمارے پاس نہیں ہو تو ہم نے کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہے نا. ہاں راستے نکل جاتے, راستے بہت نکالنے طرح سے. صحیح, زبردست. تو اگر ہم تھوڑی سی آپٹیمائزیشن کے اوپر رہیں, کچھ اگر کی پوائنٹس آپ بتا دیں کہ فائور کی پروفائل آپ نے کہا تھا کمپلیٹ کرو, اس میں کیا دیکھیں, فائور کی پروفائل کمپلیٹ نمبر 1 فیکٹر از ویڈیو. ویڈیو از سپر امپورٹنٹ فار اے فائور گگ. اچھا, اگر آپ کی فائور گگ پہ ویڈیو نہیں ہے, یو آر مسنگ 50% آف دا پوٹینشیل. بیکاز اگر میں اور آپ بھی اپنا لاسٹ 10 ایئرس بھی دیکھیں نا, ہم جس جنریشن میں, ہم نے بکس کم پڑھی ہوں گی, ہم نے ویڈیو زیادہ دیکھی ہوں گی. اگر مجھے بھی کوئی بک پڑھنی ہوتی ہے تو میں پوری بک نہیں پڑھتا, میں یوٹیوب جا کر دیکھتا ہوں سمری, اور میں سمری پڑھ لیتا ہوں, مجھے بک سمجھ آتی ہے پوری. تو ویڈیو فارم کانٹینٹ جو ہے وہ اٹس نمبر ون وے آف کمیونیکیشن ان دس کرنٹ ایرا. اور اگر آپ کی گگ پہ آپ بیٹھ کے اپنے کام کو ایک ویڈیو میں کلائنٹ کو ایکسپلین نہیں کر رہے, دس مینس کہ آپ مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر رہے ہو. آپ ابھی فائور لگائیں, کوئی بھی نیش کھولیں, کوئی بھی کی ورڈ کھولیں, اس پہ جو ٹاپ 5 کے لوگ بیٹھے ہوں گے نا, ان کی پروفائل پہ ایک زبردست سی ان کے کام کی ویڈیو لگی ہوگی. اور آپ ابھی اگر فائور لگائیں اور آپ پاکستانی سے دیکھیں تو میرے خیال 100 میں سے 5 کی صرف ہوگی, 95 کی صرف ایک امیج لگی ہوگی. بھائی اگر آپ کو فائور نے ایک آپشن دیا ہوا ہے کہ یو کین پٹ اے ویڈیو آف یور سیلف ایکسپلیننگ, آپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کس چیز کی شرم ہے کہ میں کیمرے میں بیٹھ کے کیسے ریکارڈ کروں, کس بات کی شرم ہے؟ تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اپنی فائر پروفائل پہ ایک اچھی ویڈیو, نمبر 1. نمبر 2 از کہ آپ نے جو اپنے پیکیجز بنانے ہیں اسٹینڈرڈ, پریمیم اور واٹ ایور اٹ از, اس کے پیچھے کوئی سائنس ہو. ایسے نہیں کہ آپ نے کسی کا بھی پیکیج اٹھا کے ڈال دیا. آپ اگر $10 میں کوئی کام کر کے دے رہے ہو تو لسٹ ڈاؤن فار یور سیلف اینڈ فار یور کلائنٹ ایز ویل, کہ اگر وہ $10 آپ کو پے کر رہا ہے تو اس میں یہ 5 ایگزیکٹ کام اس کو ملیں گے, تاکہ اس کے لیے بھی سمجھ آسان ہو اور آپ کو بتاؤ کہ آپ نے کیا کرنا ہے. موسٹ آف دا گگس میں مسئلے ہی ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے پیکیج دیکھو, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ آپ اصل میں وہ کیا ایگزیکٹ کام دے رہے ہیں. تو یہ 2 پوائنٹس میں بتاؤں گا لازمی, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہیو اے گڈ امیزنگ بریلینٹ ویڈیو آف یو سیلنگ یور سروسز آن فائور, ایک ویڈیو. نمبر 2, آپ کے پیکیجز جو ہوں نا وہ مکھن کی طرح ہو. اگر آپ کوئی اس کو پڑھے تو اس کو پورا سمجھ آ جائے کہ اس 5 بلٹ پوائنٹس میں بتا دیا آپ نے کہ آپ $10 میں اس کو کیا کام دینے والے ہو. اگر آپ نے یہ 2 کام فکس کر لی پروفائل پہ تو آپ کی پروفائل کی ورتھ بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ویڈیو کے اندر ایکسپلین کریں اپنے کوئی کیس اسٹڈی یا پھر اپنے آپ کو؟ سر دیکھیں, ویڈیو کا آپ فائور آپ کو ٹائم دیتے ہیں 75 سیکنڈس فار اے ویڈیو. آپ 75 سیکنڈ سے اوپر ویڈیو نہیں لگا سکتے. تو آپ اس کو ایک ٹائم بنا لو کہ فرسٹ 30 seconds آئی ایم گونا ایکسپلین وٹ آئی ڈو. No one wants to know what's your name, where you live. Everyone wants to know کہ یار آپ کرتے کیا ہو. فرسٹ 30 seconds میں آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ یار میں یہ کام کرتا ہوں, تاکہ باہر ہوگا کلیئر کہ اچھا اس پہ کام. سیکنڈ 30 seconds میں آپ ایکسپلین کرو کہ یار میں نے یہ کام کیا ہوا ہے, یور کیس اسٹڈیز, یور پورٹ فولیو. اینڈ لاسٹ 15 seconds میں آپ اپنے بارے میں بتاؤ اس کو کہ یار یہ میں ہوں, میں یہاں سے ہوں, میں یہ شوق ہے, اور اب آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہو. تو یہ اسٹرکچر کرو ویڈیو کا, آئی تھنک اٹس گونا بی ویری گڈ. زبردست, بہترین. تو نمبر 1 تو ہم نے دیکھ لیا کہ اگر میں تھوڑا سا اس کو ریکیپ کروں کہ ایسی نیش یوز کریں جس کے اندر آپ سچویشن تھوڑی سی کم ہے نا, اور اس کو سیکھنا پڑے تو سیکھ لیں, اس کو پرانی چیزوں کی طرف نہ آ جائیں. آف کورس. نمبر 2, اپنی آپٹیمائزیشن پروفائل کو ٹھیک کریں, ساری چیزیں ٹھیک کریں. اس کے اندر جو 2 پوائنٹس آپ نے بتائے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اس کو پروموٹ کرنے کا ٹائم آئے گا تو پھر آپ ریڈٹ, کورا. سر دس از دا مین پوائنٹ, سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ریسرچ اور پروفائل کا کام ہے, یہ آپ 2 ہفتے میں کمپلیٹ کر لیتے ہو, ختم. لیکن جو 3rd پوائنٹ ہے جہاں آپ نے مارکیٹ کرنا ہے نا, یہ فار لائف چلتا ہے. 2019 میں نے اپنی فائر پروفائل بنائی تھی, میں تب سے مارکیٹنگ کر رہا ہوں, آج دن بھی, ابھی بھی, آج سے پہلے کر کے آیا ہوں اپنی کام کی مارکیٹنگ. دیٹس گونا بی فار یور لائف. آپ نے اس کو سیکھنا ہے, ماسٹر کرنا ہے, آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کون سی کمیونٹی ہے جہاں پہ میں اچھا شائن کر سکتا ہوں, برائٹ, جو چھوٹی ہو, کلوز ہو, اور کمپٹیشن نہ ہو, تاکہ آپ جلدی وہاں پہ برائٹ اسٹار بن سکو.
آپ نے کوئی بھی کمیونٹی پکڑ لینی ہے, either it's any Facebook group, either it's any subreddit on Reddit, either it's any question or community on Quora, Instagram, کچھ بھی, اس کو پکڑ لو اور اس کے اندر محنت کرتے رہو. شروع کے 2 مہینے تو آپ کو کوئی موو بھی نہیں لگائے گا وہاں پہ نا, لیکن 2 مہینے کے بعد آپ کی آواز, آپ کی بات کی ویلیو بننا شروع ہوگی, آپ کو لوگ سمجھیں گے, آپ کو لوگ ریچ آؤٹ کرنا شروع کریں گے. تو دیٹس دا نمبر 3 پوائنٹ. اف یو وانٹ ٹو گرو ایز اے فنانسر, ریسرچ کر لی, پروفائل بنا لی, اور پھر آپ نے مارکیٹنگ فار لائف کرنی ہے. اٹس ناٹ 1 day 2 day 3 day 1 month, لائف چلتے, اور ود ٹائم آپ اس کو سمجھتے جاؤ گے, سیکھتے جاؤ گے, آپ کا نام بنتا جائے گا. مارکیٹنگ چلتی رہے گی ہمیشہ. تو اس میں آپ کچھ اپنے آورس رکھ لو, 2-3 آورس آپ نے جو ہے نا. میرے مطابق تو میری پرسنل لائف میں 2 گھنٹے فکس ہیں کہ آپ نے اس کو 2 گھنٹے میں نے 2 گھنٹے میں اپنا سارا کام چھوڑ کے میں نے کہیں کسی کمیونٹی میں جا کے باتیں کرنی ہے اپنے کام کے بارے میں. بے شک کسی نوبڑے سے پکڑ کے باتیں کروں, لیکن میں نے اپنے لیے سیکھنے کے لیے بھی اور اپنی ویلیو پرووائڈ کرنے کی کمیونٹی کے لیے میں نے 2 گھنٹے باتیں کرنی ہے. اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں آپ کو جو مجھے لگتا ہے. ایک تو آپ کمیونٹی کا نام بنا رہتے ہو, دوسرا بات یو اسٹارٹ لرننگ ہاؤ ٹو ٹاک, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. نمبر 1 فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا بھی ایسے کہ انہوں نے کام تو آ گیا, کلائنٹ آ گیا, لیکن ان کی کمیونیکیشن اتنی ویک تھی کہ وہ اس سے اتنا جوس نکال ہی نہیں سکے جتنا نکالنا چاہیے تھا. کلائنٹ کو بزنس ہے نا. تو یہ جو آپ اپنی پرسنل مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہو, یہ آپ کو کمیونیکیشن بہت اچھا سکھاتی ہے, اور کمیونیکیشن سکھاتی ہے آپ کو آپ کے اسکل بیچنے میں. اگر میں ایک میڈیا بائر ہوں تو آپ مجھے ابھی کسی بھی شاپیفائی اسٹور کے سامنے بٹھا دو, مجھے اتنا ٹرسٹ ہے کہ میں اس کو ایسی چکنی چپڑی باتیں کروں گا کہ وہ 100% میرا کام لے لے گا. صحیح. حالانکہ وہ میرا کام نہ ہو, میں اس کو اپنا پورٹ فولیو دکھاؤں گا, نہ میں اس کو اپنا کیس اسٹڈی دکھاؤں گا, لیکن میں اس سے باتیں ایسی کروں گا کہ وہ میرا کام لے لے گا. اس کو لگے گا یار یہ بڑا کنگ پن ہے, بیکاز کہ میں نے اپنے نیش کے اندر اتنی اپنی مارکیٹنگ کی ہے کہ مجھے وہ کی پوائنٹس, کی ایلیمنٹس, KPI سمجھ آ گئے کہ یار اگلے کلائنٹ کو میں نے ٹریگر کیسے کرنا ہے کہ وہ میرے کام کی طرف آئے. یعنی آپ اس میں اپنے پوائنٹس ڈھونڈ لیں کہ بھائی یہ پوائنٹ میں بتاتا ہوں, تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں یار یہ بندہ ٹھیک. کوشچن ڈھونڈ لی نا, میں نے ریلیونٹ کوشچن ڈھونڈ لی, اور میں نے ریلیونٹ کوشچن ایسے ڈھونڈے کہ پہلے میں اس کو اپنا کام بتا کے اور بات ختم ہی ایسے کوشچن پہ کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے یہ بات پوچھے گا پھر. اور یہ سب کچھ ایسے نہیں کہ کتاب پڑھنے سے آ گیا یا ایک دن میں آ گیا, یہ سب پریکٹس سے آیا کہ یار کس طرح کی باتیں کرنے سے کس طرح کے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور کس بندے کی سائیکالوجی میں کس طرح کی رپلائی کرنا ہے, کس طرح کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہی ٹرسٹ والے ہوتے ہیں, بالکل ٹرسٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے آپ پہ, ان سے بھی آپ نے بزنس نکالنا ہے. ان سے نکالنے کی بات الگ ہوتی ہے. کچھ لوگ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں, ان سے بات کرنے کی الگ ہوتی ہے. میرے خیال سے یہ زیادہ اس کو ہم سائیکالوجی پہ چلے گئے ہیں. ابھی سائیکالوجی کو آپ کو پڑھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون مطلب کیا کیسے ٹریگر ہوتا ہے. بالکل. کچھ بکس تھوڑی بہت میں نے بھی پڑھی ہے اس کے, تو اس میں کافی مشکل کام ہے, اتنا آسان نہیں ہے. یہ ایکسپیرینس سے آتا ہے. جتنے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے, جتنی بار آپ غلطیاں کریں گے, اتنی بار آپ کو پھر لوگوں کی نا میں نے تو آنیسٹلی اپنی لائف میں ہیومنس کیٹیگری بنائی ہوئی ہے. صحیح, یہ اکثر میں ہوتا نہیں ہوتا, لیکن میں لوگوں کو نا جب میں کسی کو دیکھیں, ہر کوئی جج کر رہا ہوتا ہے. میں اس ٹائم آپ کو کر رہا ہوں, آپ مجھے کرو, لیکن آپ اپنے اندر ہی اپنی دماغ کے اندر میں آپ کی ایک پرسنالٹی بنا چکا ہوں, یا آپ بھی بنا چکے ہوں گے. تو اس طرح سیم جب کوئی کلائنٹ میرے سامنے آتا ہے نا, میں اس کی بات کرنے کے اسٹائل سے, اس کے فیکٹر سے اس کی ایک پرسنالٹی بنا لیتا ہوں. اور پھر مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر اس پرسنالٹی کا بندہ ہے نا, تو اس سے اس طرح کی بات کرنی ہے. اگر یہ بندہ, کچھ بندے ہوتے ہیں جو بالکل نئے بزنس اونرز ہوتے ہیں, اگر میں یہ پہچان جاؤں کہ یہ نیا بزنس اونر ہے, تو میں اس سے بالکل ایک ڈفرینٹ طریقے سے بات کروں گا. لیکن اگر میں کسی کو دیکھوں کہ یار اس کا بزنس چل رہا ہے آلریڈی, اس کو 2 سال ہوئے کام کرتے ہوئے, تو اس سے میری بات کرنے کا اسٹائل بالکل ڈفرینٹ ہوگا. اگر ایک کلائنٹ میں دیکھوں کہ یار اس کے ساتھ میں ایک بزنس کر چکا ہوں اور اب یہ دوسرا لے کے آیا ہے, تو اس سے بات کرنے کا اسٹائل بالکل ڈفرینٹ ہوگا. تو آپ ہر کسی کو کلائنٹ کا پرسونا بنانا پڑتا ہے کہ یار کس طرح کے کلائنٹس آتے ہیں اور ان سے کس طرح ڈیل کرنا ہے, اور آئی تھنک دس از دا رائٹ وے. صحیح ہے. اچھا, ایک چیز پوائنٹ رہ گیا ہمارا فائبر پہ سے پوائنٹ جانے سے پہلے, کہ آپ نے کہا تھا نا لو کمپٹیشن. تو فائبر پہ کون سی ایسی KPIs ہیں, آپ کی ورڈ جب سرچ کرتے ہیں ہم, جو والیومس وغیرہ ساری چیزیں, جس سے اس کو پتہ لگ جائے گا یہ میری نیچ جو ہے نا ابھی سیچوریٹڈ نہیں ہے. دیکھیں بڑا زبردست کوشچن ہے. میں نے جب اپنے اسٹوڈنٹس کو بات سکھائی تھی, میں نے 2 پوائنٹس رکھے تھے. ایک وہ نیچ جس میں 1000 سے 5000 کے درمیان پروفائلس ہوں. اگر آپ فائبر پہ کوئی کی ورڈ سرچ کرو, فار ایگزامپل شارٹ ویڈیو ایڈس یا فیس بک ایڈس یا واٹ ایور اٹ از, اگر اس کی ورڈ پہ 1000 سے 5000 کے درمیان گگز آ رہی ہیں, دس مینس دس از دا نیو کی ورڈ. بیکاز اگر کوئی بھی کی ورڈ
کا کسی بھی نیش کا کام شروع ہو جائے تو 10,000 20,000 30,000 گگس تو ایسے بن جاتی ہیں اس کے اوپر. تو اگر کوئی نیش جس پہ 1,000 سے 5,000 کے درمیان کی گگس ہوں, دیٹس دا ون ایلیمنٹ کہ یار یہ اچھی نیش ہے. نمبر 2 از آپ اس نیش کے اندر ٹاپ کی 5 سے 10 پروفائل کھولو اور ان پہ دیکھو کہ اگر ان کے آرڈر کیو 2 سے 7 کے درمیان ہے, 5-6 پروفائل کے, جس میں ان پہ کام بھی آ رہا ہے. تو دیز آر دا 2 ایلیمنٹس ٹو فائنڈ آؤٹ اف دا نیش از گڈ. کہ پہلی بات تو اس میں بتایا کہ اس پہ گگس 1,000 سے 5,000 کے نیچے ہوں, کم اس کے درمیان ہوں, اور دوسرا ان پہ جو ٹاپ پروفائلز آ رہی ہیں ان پہ 2 سے 5-7 آرڈرس کیوں لگے ہوئے ہوں. تو ہاں کیوں مطلب ان پہ کام آ رہا ہے, ایکٹیو کام لگا ہوا ہے, اس کے بعد ان پہ اتنا کمپٹیشن نہیں, تو آپ پر رینک کرنا آسان ہوگا آپ کے لیے. اچھا, تو اس میں اگر ایک سوال یہ بھی آتا ہے اس کے اندر کہ آپ نے کہا جس طرح نا فار ایگزامپل مین چیز ہے جس میں فیس بک ایڈس, شارٹ فارم کانٹینٹ, SEO, کانٹینٹ رائٹنگ, یہ سارے کی ورڈس ہیں نا مین. تو صرف ان کے اوپر ہم دیکھیں کتنی گگس بنی ہوئی ہیں. دیکھیں یہ بھی بڑی اچھا میں ایک سوال سوری پورا کر لوں. یہ دوسری چیز میں یہ بھی آتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کو فائبر پہ گگ بنانی ہے تو آپ اگر سیچوریٹڈ نیش ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ کی ورڈ ایسے اٹھاؤ کہ جو کہ لیس کمپیریٹیو ہو, جن کے اوپر گگس جو ہے 5,000 سے کم آ رہی ہیں, جو بھی آپ کا ہے. دیکھیں کی ورڈز میں اور آپ اٹھا لیں گے, لیکن جو کلائنٹ ہے نا, جو کسٹمر آ رہا ہے فائبر پہ, اس کو کی ورڈ کی سجیشن آ رہی ہیں. اگر وہ لکھے گا فیس بک تو آگے 5 سیشن آ جائیں گے, ایڈس, شاپیفائی, XYZ, تو وہ ڈائریکٹ پہ کلک کرے گا, اس کے پاس سامنے کی ساری گگس آ جائیں گی. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل SEO کام کرتے ہو, آپ کو SEO کا اسکل ہے, لیکن SEO اتنا پرانا اسکل ہے کہ اس پہ کوئی لاکھوں میں لوگ کام دے رہے ہیں, تو آپ اپنی نیش کے اندر سب نیش کرو. فار ایگزامپل SEO فار شاپیفائی, یا SEO فار ہیلتھ, SEO فار فٹنس. دیکھیں آپ نے اپنی کام کے اندر سب نہیں چلی گئی تو آپ کا کمپٹیشن اور کم ہو گیا. SEO فار ڈاکٹرس, SEO فار ریئل اسٹیٹ اتنی بڑی مارکیٹ ہے آئی تھنک. تو اب اگر جیسے میں فیس بک ایڈس کا کام کر رہا ہوں, ابھی میں اگر اپنے آپ کو سمجھو کہ یار مجھے 8 سال ہو گئے فیس بک ایڈس کام کرتے ہوئے, لیکن آنیسٹلی میں نے آئی تھنک 8 سال کیریئر میں 2 لیڈ جنریشن کے کلائنٹس پکڑے ہوں گے. باقی ہمیشہ میں اپنے کام کو شاپیفائی کے اندر ہی رکھا. یار میں جیکل آف آل ٹریڈ نہیں بننا چاہتا, مجھے ایک ہی نیش پہ کام کرنا ہے, ایک ہی کہ تاکہ میں اس انڈسٹری کے اندر نام بناؤں. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا اسکل ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار بہت سیچوریٹ ہو گیا ہے, تو اس کو بریک ڈاؤن کرو, توڑو اس کو کہ یار میں SEO فار فٹنس پہ کام کروں گا, صرف میری گگ ہی فٹنس کے لیے ہوگی, میرا کلائنٹ ایج ہی سارا فٹنس کے اندر ہوگا یا میرا ریل اسٹیٹ کے اندر ہوگا. تو اس طرح سے آپ کا کمپٹیشن بھی کم ہو جائے گا اور آپ ایک فوکس بھی ہو جاؤ گے اپنے کام کی طرف. ٹھیک ہے, یعنی جو بھی مین اسکل ہے آپ کی اس کو اس پہ لکھو, خود لیسٹ کمپیٹیٹیو کی ورڈ نہ ڈھونڈو. نہیں آپ نے کی ورڈ کریٹ نہیں کرنا, فائبر آپ کو کی ورڈ سیشن دے رہا ہے, آپ نے SEO لکھا تو اس کے آگے 10 کی ورڈ آ جائیں گے کہ SEO فار SEO دس, ان میں سے کوئی ایک چیز پکڑ لو, اس کے اندر جاؤ. کیونکہ آپ اگر ہر فینانسنگ میں یا کسی بزنس میں آپ ہر چیز کلائنٹس پرسپیکٹیو سے سوچتے ہو کہ یار میرا جو کلائنٹ آ رہا ہوگا وہ کیسے سوچ رہا ہوگا, اس کو کیا لگ رہا ہوگا, اس کی طرح سے سوچو آپ, تو آپ کو کافی سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. تو آپ نے کہا لاسٹ ایئر جو ہے وہ شارٹ فارم کانٹینٹ کی بمبارڈمنٹ ہوئی, جس کی وجہ سے ویڈیو ایڈیٹرس کا کافی اوپر گیا تھا. تو آج کل کیا لگتا ہے آپ کو؟ آج کل AI پہ یار AI جنریٹڈ چیزوں پہ بہت فوکس ہے. اگر آپ دیکھو بھی آج کل تو ہر طرف ہر یوٹیوبر, ہر انفلوئنسر ویڈیو بنا رہا ہے کہ ہاؤ ٹو میک منی فرام AI. آئی تھنک اٹس اے پریٹی گڈ ٹائم ٹو جمپ ان ٹو اٹ. آپ اب میں نے اپنا بتاؤں تو ریسنٹلی میں نے ایک کسی کو کلائنٹ پکڑ کے دیا, کام لا کے دیا, اور وہ کام یہ تھا کہ وہ آپ کو ایک ویڈیو کی آڈیو دے گا اور آپ نے اس آڈیو کے اسکرپٹ, وہ ایک AI ہے ٹو میک امیجز, اس کا نام ڈیلی 2 نہیں ڈیلی 2 کا ایک اور کمپیوٹر پیڈ ون ڈیلی ٹائپ ہی ہے. ہاں ڈیلی ٹائپ. اس میں آپ نے کیا, اس امپلائی بندے نے کیا کرنا ہے کہ وہ اسکرپٹ کا پہلا پارٹ اٹھائے گا, ڈیلی 2 ڈالے گا, ڈیلی 2 جو ملتی جلتی امیج بنا کے دے گا وہ اٹھائے گا, ان کو جوڑ کے ویڈیو بنائے گا اور ڈیلیور کر دے گا. تو دیکھیں AI اس ٹائم اتنی ہائپ میں ہے کہ اس کا کوئی چھوٹا کام بھی ہوگا نا, اگلا بندہ آپ سے خریدے گا. تو دیٹس دا رائٹ ٹائم ٹو جمپ ان ٹو اٹ. مے بی 6 مہینے بعد کچھ اور چیز ہوتا ہے. تو ابھی اس ٹائم AI آئی تھنک اٹس دا بیسٹ تھنگ. اس کو سمجھیں, سیکھیں اینڈ فائنڈ آؤٹ ہاؤ یو کین یوز اٹ اینڈ اسٹارٹ سیلنگ اٹ. صحیح ہے. پلس میرے ویڈیو کریشن بھی ایک مشکل کام ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ, تو وہ بھی ابھی اتنے سیچوریٹ نہیں ہوا ہے ابھی میرے خیال سے. یار دیکھیں ویڈیو ایڈیٹنگ ایوالو ہو رہی ہے. شروع میں بڑا ایزی تھا, بڑا آسان تھا. انسٹاگرام پہ کافی ریلز, اب اگر آپ انسٹاگرام پہ ریل بھی دیکھیں تو اینیمیشن والی آ رہی ہیں. ہاں ویڈیو بھی ہوتی ہے, پلس اینیمیشن بھی ہوتی ہے, پلس ٹیکسٹ بھی ہوتا ہے, پلس پھر اس میں گرافکس بھی ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے کام کو ایوالو کر رہے ہو تو یو ول بی آلویز ان دا مارکیٹ. اگر آپ بھول جاؤ گے, اگر آپ ایوالو نہیں کرو گے, چھوڑ دو گے ایوالو کرنا, تو پیچھے نکل جاؤ گے اور آپ کو ریپلیس کر دے گا آگے. زبردست. چلیے ہمارے فائبر کا کافی اچھا یہ اس میں ہو گیا کہ آپ نے بتا دیے کہ
سیچوریشن نیڈس کو اوائڈ کس طرح کرنا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کس طرح کرنا ہے, کیونکہ یہ ضروری ہے ہمارے پاس نا. اس کے بعد ہم جمپ کرتے ہیں میرے خیال سے پرسنل برانڈنگ میں نا, کہ جو اپنا پرسونا بناتے ہیں, پرسنل برانڈ بناتے ہیں. تو میں جیسے آپ آف کیمرہ بھی یہ بات کر رہا تھا, سب سے امپورٹنٹ چیز کہ پرسنل برانڈنگ ہوتی کیا ہے آپ کے نظر میں؟ دیٹ پرسنل برانڈنگ سب سے پہلے تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ایز اے بزنس اونر. کسی بھی آپ اٹس ناٹ جسٹ اے فریلانسر, اگر آپ بزنس مین بھی ہو, آپ کوئی امپلائی بھی ہو, آپ کسی کمپنی میں اچھی پوسٹ پہ بھی, تو آپ کو آپ کی پرسنل برانڈنگ بہت ضروری ہے. وہ آپ کو ایک سیف سائڈ دیتی ہے. اچھا, پرسنل برانڈنگ کیا ہوتی ہے؟ پرسنل برانڈنگ یہ ہوتی ہے کسی بھی گروپ آف کمیونٹی میں اپنا نام بنانا. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ انسٹاگرام پہ پروفائل بنا کے آپ نے اور بایو میں لکھ دیا کہ گرافک ڈیزائنر, جس میں ہر کوئی آج کل 100 بندے میں جب دیکھا آپ کا. یہ پرسنل برانڈنگ نہیں ہوتی ہے. پرسنل برانڈنگ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی گروپ کلوز کمیونٹی میں, کسی بھی سراؤنڈنگ کے اندر اپنا نام بنانا. اس میں نے آپ کو ایگزامپل ابھی دی کہ اسلام آباد کے اندر ایک چھوٹی سی کمیونٹی, اس میں سب جانتے ہیں کہ یار کون کون کانٹینٹ کریٹر ہیں. آپ حمزہ بٹی بیٹھا ہوا ہے, نعیم سکندر بیٹھے ہوئے, مزمل پہ بیٹھے ہوئے, 10 بندے بیٹھے ہیں. آپ یا میں, ایک نیا بندہ لانچ ہوتا ہے, ادھر آتا ہے, میں اپنی نئی ایک اسٹوڈیو بناتا ہوں, ایک نیا بزنس لانچ کرتا ہوں. جب تک میں اپنی کمیونٹی کے اندر اپنا نام نہیں بناؤں گا, آئی کین ناٹ بی وی کین سے اے گریٹ کانٹینٹ کریٹر ان اٹ. سو مجھے کیا کرنا ہوگا, مجھے اپنی کمیونٹی کے اندر جو بھی اپنے ارد گرد جو بھی ایک چھوٹی کمیونٹی چل رہی ہے, جب تک میں اس کمیونٹی کے اندر کچھ نئی چیز, کوئی ویلیو ایڈڈ کانٹینٹ, کوئی انفارمیشن نہیں لے کے آ رہا ہوں گا, تو لوگ مجھے نوٹس ہی نہیں کریں گے. چاہے میں 1000 ویڈیو بنا دوں یوٹیوب پہ, جب تک میں نے کوئی ویلیو ایڈڈ چیز نہیں پٹ ان کی, تو میں اپنی کمیونٹی کے اندر نام نہیں بنے گا. جب میرا کمیونٹی کے اندر نام نہیں بنے گا, تو مجھے کنیکشنز نہیں بنیں گے, گروتھ نہیں ہو رہی ہوگی, نئی چیزیں نہیں سیکھ رہا ہوں گا میں. لیکن جب میں اس کمیونٹی کے اندر ایک ویلیو ایڈڈ کانٹینٹ ڈالنا شروع کر دوں گا, انفارمیشن آنا شروع کر دوں گا, سب خود, بجائے میں لوگوں کے پاس جاؤں, سب خود میرے پاس شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ نئی بات لے کے آتا ہے, نئی بات کرتا ہے, یہ ویلیو ایڈڈ کانٹینٹ لے کے آتا ہے. تو خود جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ آپ سے خود جڑنا شروع ہو جائیں گے, اور آپ کے ایک نام بننا شروع ہو جائے گا. دس از واٹ وی کال پرسنل برانڈنگ. اور آپ اس سے بزنس کیسے ملتا ہے؟ تو جب آپ کو لوگ جاننا شروع ہو جائیں گے, آپ کو لوگ پہچاننا شروع ہو جائیں گے, تو جو آپ کے کمپیٹرس ہیں, جو آپ کے دوست یار ہیں, وہ خود آپ کے پاس کام لے کے آئیں گے کہ یار تم یہ کام کرتے ہو, ہم نے تمہیں دیکھا ہے کام کرتے ہوئے, اچھا یہ بھی کام کر کے دو مجھے. تو دس از واٹ آئی ڈو آل دا ٹائم. اچھا, یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ دیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پرسنل برانڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے فالوورز ہیں, بہت سارا آپ کے پاس چیزیں ہیں. تو اس میں ابھی آپ جس طرح بتا رہے تھے آف کیمرہ بھی کہ آپ نے 700 فالوورز سے ٹویٹر پہ, اور اس سے بھی آپ نے کام آپ کو مل گیا تھا. تو اس مور لائک آپ جو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, جو آپ ویلیو پرووائڈ کر رہے ہیں, رادر دین کہ آپ کتنے آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں. ہاں, دیٹ دیکھیں ویلیو تو پرووائڈ, آپ کے پاس کوئی نیا آئیڈیا ہے, آپ اس کو ایک اچھی سی ویڈیو بناؤ اور پوسٹ کر دو, کچھ نہیں ہوگا اس سے, کچھ فائدہ نہیں ہوگا, 0%, کیونکہ کوئی دیکھے گا ہی نہیں اس کو, بھی آپ کو کوئی جانتے ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنی انڈسٹری میں 10 اچھے لوگوں کو جانتے ہو, آپ وہ ویڈیو بنا کے پوسٹ کرو, اچھی ویڈیو ہوگی تو وہ 10 لوگ آپ کو جانتے ہیں, وہ خود ریشیئر کریں گے اس کو آگے, اور دیٹس ہاؤ یور کانٹینٹ ول گرو. صحیح. میں نے کیا کیا تھا جب میں ٹویٹر جوائن کیا, تو میں نے اپنی نیش کے جتنے بھی بڑے کنگ پنس تھے, ان سب کی جتنی بھی ٹویٹس, جتنے بھی تھریڈ پوسٹ کرتے تھے, میں ان کو پڑھتا تھا, ان پہ اپنا ایک انالیسس کرتا تھا, اپنا ٹیک پورا اچھا سے کریٹ کر کے ان کی ٹویٹ یا ان کے تھریڈ کے جا کے کر دیتا تھا پوسٹ. اب میری رپلائی سے ان کے کانٹینٹ کی ویلیو بڑھتی تھی, بیکاز میں نے اپنا ایک ڈیپ انالیسس کر کے اس پہ شیئر کیا. تو دے اسٹارٹ ٹو چیک آؤٹ ٹو می کہ یار دس از گڈ تھنگ. اور پلس اس کے بعد جب میں نے اپنی ٹویٹ کرنا شروع کی, اپنے تھریڈ شروع کیے, کیونکہ لوگ مجھے جانتے تھے آلریڈی کہ یار یہ بندہ ہمیشہ ایک نئی بات لے کے آتا ہے, تو انہوں نے میری ٹویٹس تھریڈس کو ریٹویٹ کرنا شروع کیا. پھر 2-4 دوستیاں بن گئی, 2-4 دوستوں سے اور دوست بنے, 4-5 دوست بنے. تو اب میرے آئی تھنک 4000 فالوورز ہو گئے ہیں ٹویٹر پہ, لیکن میں تھنک 4000 میں سے میرے پاس 40 ایسے دوست بن گئے. اگر یہ 40,000 فالوورز میرے ختم بھی کر دو آپ, تو وہ 40 دوست میں سے ایسے رہیں گے کہ مجھے وہ کام دیتے رہیں گے, ریکرنگ کرتے رہے گا, میرے ریفرز آتے رہیں گے, ورڈ آف ماؤتھ سے کلائنٹ آتا رہے گا, کسی کے پاس سے کلائنٹ آیا تو مجھے دے دے گا, میرے پاس کوئی آیا تو میں اس کو دے دوں گا. تو ایک چین بن گئی ہے, ایک ٹرسٹ فیکٹر بن گیا کہ یار اگر میرے پاس کوئی ای میل مارکیٹنگ کلائنٹ آ رہا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ یار میرا گو ٹو پرسن کون ہے, میں اس کو پکڑوں گا, اس کو ڈائریکٹ کر دوں گا. لیکن اگر اس کے پاس کوئی فیس بک ایسا کلائنٹ آ رہا ہے, اس کو پتہ ہے میں ہی ہوں, تو وہ مجھے لا کے جوڑ دے گا. تو کنیکشنز آپ کو اب ریئل بزنس دیتے ہیں. کنیکشن آپ کسی بھی لوکل بزنس مین کو اٹھا لو, اس کا بھی جو بزنس ٹوٹل اچھا چلے گا نا, جو ایکسپینڈ کرے گا, وہ کنیکشن چل رہا ہوگا. اس لیے لوگ پولیٹیشن دوستی کرتے ہیں, لوگ لینڈ لارڈ سے دوستی کر رہے ہوتے ہیں, جسٹ ٹو میک کنیکشنز. مین آپ کا ہے کہ کنیکشن بلڈ کریں, مین میرا کنیکشن, ہیومن کنیکشنز آپ کے پاس ہوں, صرف فیک فالوورز نہ ہوں.
یعنی فیک آئی ناٹ مین بائی لٹرلی مین فیک مین جو صرف ڈیڈ فالوورس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب تک آپ کے پاس نمبر آف فالوورز ہوں اور وہ ڈیڈ ہو تو ان کا کوئی فائدہ. جب تک آپ کے فینس نہیں ہوں گے نا تب تک آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے اپنے فالوور کو اپنا فین بنانا ہے کہ یار وہ آپ کو دیکھے تو آپ کے اورا سے انسپائر ہو کہ یار واقعی اس بندے نے کیا بندہ ہے یہ. دیٹ از دا ریئل ویلیو. زبردست. تو پرسنل برانڈنگ کے لیے آپ کیا کیا, جس طرح ہم جب بات کر رہے تھے ریڈٹ پہ اپنی پروفائل, اس سے بھی آپ پرسنل برانڈنگ ہو رہی ہے آپ کی, ہے نا؟ بالکل. دیکھیں ریڈٹ پہ آپ نے کچھ سب ریڈٹ جوائن کر لیے اور اس ریڈٹ سب ریڈٹ کے اندر آپ نے ڈیلی ایکٹیونیس شو کرا دیا آپ نے کہ میں روز اس ٹائم بیٹھا ہوں. کوئی بھی بندہ رپلائی کر رہا ہے, کوئی بھی بندہ ٹویٹ کر رہا ہے, میں اس پہ پہلا جواب میرا ہوگا. جب پہلا جواب میرا ہوگا آپ نے وہاں پہ شو کرا دیا تو لوگ بجائے وہاں پہ کوشچن لکھنے کے وہ آپ کے ڈی ایم میں کوشچن بھیجیں گے, کیونکہ دے نو آپ کے رپلائی پہلے آنے والے ہیں, تو وہ ڈائریکٹ کوشچن آپ کو بھیجیں گے. تو آپ نے اس ایک پر سنگل لیڈ کو میسج سیلا کر کے اپنے ڈی ایم میں کر دیا اور اسے دوست آپ نے اس کو جواب دیا, فری آنسر دیا اور 4-5 سال کے بعد وہ خود آپ کے پاس اپنا کام لے کے آ جائے کہ بھائی یہ میرا کام ہے, اس کو آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے اور آپ اس کو کوٹ کرو گے. زبردست. اور اس کے علاوہ ہم کورا پہ بھی جا سکتے ہیں. کورا پہ میں نے آنیسٹلی جب آپ جس ایجنسی میں جاب کرتا تھا بیک ان 16, 17, 18, 19 وہ ایجنسی کورا بڑا پش کر, اور وہ انہوں نے تو پتہ نہیں بزنس کلوز کیا نہیں کیا, لیکن میں نے وہاں سے کورا بڑا سمجھا کہ کورا کی گیم بہت اسٹرانگ ہے. کورا پہ سارا انٹلیکچوئل کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے جو واقعی میں کام کو جانتے ہیں, کام کرنے کا مزہ آتا ہے کیونکہ وہ دے نو ہاؤ ٹو آسک اے رائٹ کویشچن, دے نو ہاؤ ٹو گیو اے رائٹ کویشچن آنسر, تو ان کے ساتھ کام کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. لیکن وہاں پہ کورا کا ایک فائدہ اور یہ بھی ہے جو میں نے ٹویٹر سے سیکھا کہ ٹویٹر پہ اگر آپ نے غلطی کر دی نا تو آپ ایسے سیکنڈوں میں کینسل ہو جاؤ گے, ختم. آپ نے کسی کا کانٹینٹ کاپی کر لیا, کوئی غلطی کر دی تو آپ ایک دم کینسل ہو جاؤ گے آپ. لیکن کورا پہ آپ کچھ بھی کر لو نا آپ کینسل نہیں ہونے والے, کیونکہ کورا پہ جو نیا بندہ کویشچن کر رہا ہے وہ پیچھے دیکھ ہی نہیں رہا کہ پچھلے کیا آنسر ہوا تھا, وہ آپ کے کویشچن سے اسٹارٹ کر رہا ہے. دوسری بات کورا آپ کو یہ لیوریج دیتا ہے کہ آپ غلطی کر سکتے ہو, تو مطلب آپ وہاں پہ سیکھ سکتے ہو. جہاں پہ غلطی کرنے کا لیوریج ہے وہ آپ کا بیسٹ اپرچونیٹی, کچھ بھی نیا سیکھ سکتے ہو وہاں پہ آپ. تو میرے پاس میں نے اپنی جتنی بھی پرسنل کمیونیکیشن اسکل انہینس کی ہے نا وہ کورا پہ کی ہیں. کورا پہ ٹیڑھے میڑھے جواب دیے ہیں, کورا پہ غلط آنسر دیے ہیں, سیکھا بھی ہے, غلط بھی کیا ہے, گرامر بھی ٹھیک کی ہے اپنی, انگلش بھی ٹھیک کی ہے اپنی. تو کورا اس چیز میں بڑا. لیکن آنیسٹلی بتاؤں تو مجھے کورا سے اتنا کلائنٹ نہیں ملے ہیں, لیکن اتنے نہیں ملے جتنے مجھے ریڈٹ یا ٹویٹر یا ان جگہ سے ملے. تو نیا بندہ ان تینوں جگہ پہ بھی, ٹویٹر پہ بھی کافی کم لوگ ہیں پاکستانی, اتنا عام بندہ تو یوز نہیں کرتا ٹویٹر, اتنا میں نے سرکل میں یوز دیکھا ہے. ہم ٹویٹر کو صرف پالیٹکس میں یوز کر رہے ہیں. ہاں صرف پالیٹکس کے اندر یوز نہیں کر رہے, لائک پولنگ کے اندر اور کینسل کلچر میں چل رہا ہے ٹویٹر. یہ ٹویٹر استعمال نہیں ہو رہا کہ کتنی بڑی بزنس اپرچونیٹی باہر کی دنیا میں. ویسٹ سائڈ پہ ٹویٹر از اے پلیس ویئر دا سی ای اوز ہینگ آؤٹ. ابھی میں نے ایک پوسٹ دیکھی ہوئی تھی, انہوں نے شیئر کی تھی, ایک کافی زبردست بندے انجم کا نام ہے, یو ایس اے میں ہوتے ہیں, پورا نام یاد نہیں آ رہا. انہوں نے ایک ٹویٹ شیئر کی تھی ایک بندے کی نا, اس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا چیٹ جی پی ٹی 4 کو اس بندے نے, اس پاکستانی بندہ تھا, اپنے کلائنٹ کا یو ایس اے میں ہوتا ہے, ایک پروڈکٹ بنایا تھا اپنے لیے, اس کو شیئر کیا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی 4 لے کے شاپیفائی کے آنرس کے پاس جاتا تھا وہ, اور ان کے ساری جتنے بھی ای میلز ہیں آنرس کی نا وہ نکال لی. اس کے بعد ان کو ایک یونیک ایپ کا آئیڈیا پچ کیا کہ فار ایگزامپل آپ ایکس اماؤنٹ آف ڈالرس کماتے ہیں پر اینم, یہ ایپ میں آپ کے لیے بناؤں گا, اس سے آپ X+Y اماؤنٹ آف پر اینم بنا لیں گے. اور اس کی اتنی ری ٹویٹ تھی جنہوں نے شیئر کیا تھا, انہوں نے کہا تھا مجھے نیند نہیں آئی, اور مجھے بھی 2 گھنٹے اس کے بعد نیند نہیں آئی کہ. اور آپ ہر چیز آٹومیٹ, اس نے اے پی آئی یوز کیا تھا, اس کا جو خرچہ اس میں آ رہا تھا وہ $200-300 آ رہا تھا, لیکن اس نے ہر چیز آٹومیٹ کیا. بس یعنی میسج آئے گا, چیٹ جی پی ٹی 4 اے پی آئی کے تھرو خود اس کو رپلائی کرے گا ایپ کا آئیڈیا. اس کو پتہ بھی نہیں, مجھے نہیں پتا کہ چیٹ جی پی ٹی 4 نے آپ کو کیا آئیڈیا دیا ہے آپ کے بزنس کے حساب سے. میں بیٹھا ہوں صرف ڈی ایم کا ویٹ کر رہا ہوں. جب وہ ڈی ایم آئے گا تو آٹومیٹک چیٹ جی پی ٹی 4 اس کو ایک لنک میں ہماری کیلنڈر کے اندر میٹنگ طے کر دے گا. دیکھیں یہ دس از دا فیوچر. یہ چیز اب اس بندے نے کوئی ایسا کوئی یونیک کام نہیں کیا, یہ ایک اگر عام انسان بھی تو سوچ لے گا, لیکن اس نے رائٹ ٹائم پہ کیا, رائٹ ٹائم پہ اس نے ہٹ کیا نا. دیٹس دا کی کہ آپ نے کوئی بھی ایسی مارکیٹ جو اسٹارٹ ہو رہی ہے اور آپ نے اس مارکیٹ کے اندر ٹائم پہ جمپ کر دیا تو یو ول میک اے گڈ بزنس. جیسے این ایف ٹیز آئی تھی لاسٹ ایئر, NFT کا ایسا بوم آیا کہ لوگوں نے کہا کہ NFT, اور مجھے آنیسٹ بتاؤں تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ NFT تھا یار. ایک جے پیگ اتنی مہنگی بکتی رہی ہے
لوگ مطلب اور ختم ہوگی, وینش, ڈسپیئرڈ, کہیں بھی نہیں. کسی جس نے جن لوگوں نے لی تھی وہ بھی رکھ کے بیٹھے ہیں, اب کیا کریں. تو لیکن بات یہ تھی کہ وہ اتنے سے ٹائم میں ایک 6 مہینے کے پیریڈ میں لوگوں نے ملینز بنا لیے, ملینز آف ڈالرز بھی بنے سر, ملینز ڈالرز بنے نا. اور وہ کیسے بنے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیز کو کک ماری انہوں نے اور وہ کر گیا. اب بھی میں اپنا بتاؤں تو مجھے ریسنٹلی ایک ایسا کوئی بزنس آئیڈیا آیا, لیکن میں سست کہ میں ابھی تک کچھ نہیں کر سکا. لیکن میں روز اپنا وہ کوستا ہوں کہ یار میں کاش آج کر لوں اس پہ کام, کاش میں, لیکن میں کروں گا انشاءاللہ. تو مین پرابلم یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑا اچھا آئیڈیا آتا ہے, بڑا اچھا کمال, لیکن آپ اس پہ انیشیٹو نہیں لیتے. میں اس دن اینڈریو ٹیٹ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اور اس کی ویڈیو یہ تھی کہ بھائی اگر لوگوں سے میں ملتا ہوں وہ کہتے ہیں یار بڑا کمال بزنس آئیڈیا ہے, اور جب میں ہفتے بعد ملتا ہوں تو کہتے ہیں وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ وہ آئیڈیا کیا تھا, ان کو یاد ہی نہیں ہوتا, خود یاد نہیں ہوتا. تو کی یہی ہے بھائی کسی بھی کام کی. اور آنیسٹلی اگر میں بتاؤں, میں جب کک ان ہوا تو اس ٹائم ڈراپ شپنگ اٹھ رہی تھی بہت زیادہ 17-18 میں. تو مجھے اپرچونیٹی نظر آئی اور اس ٹائم انرجی بھی تھی, بوسٹ بھی تھا, تو اس میں جمپ ان کر دیا, تو آج جہاں ہوں وہاں پہنچ گیا. لیکن اب جو یوتھ اٹھ رہی ہے, جنریٹ بن رہی ہے, ان کو تو اور آسانی ہے, کیونکہ ہر 6 مہینے بعد کچھ نہ کچھ نیا آ رہا ہے. ہمارے ٹائم میں تو سالوں میں آیا تھا نا, یہاں پہ ہر 6 مہینے بعد کچھ نہ کچھ نیا آ رہا ہے. آپ نے نئی کوئی چیز پکڑنی ہے اور اس کے اندر جمپ ان کر دینا. یہ بڑی بس بات کی آپ نے نا, آپ نے یہ نہیں کہہ رہے کہ یار میں ڈراپ شپنگ کرتا ہوں, آج میرے ساتھ آج ڈراپ شپنگ کرو سارے. بڑی اچھی بات کی کہ ہر ٹائم کا ایک بوم ہوتا ہے. بالکل, اس ویو آتی ہے. جیف بیزوس کا بھی ایک بہت فیمس کوٹ ہے نا کہ آپ نے ویو کے لیے تیار بیٹھنا ہے, جب ویو آئے بھی آپ اٹھا کے لے جائے گی ساتھ ہی. آپ نے بس پوزیشن کرنا ہے اپنے آپ کو ویو کے لیے. دیٹس 100% ایکوریٹ. آپ نے وہ رائٹ ٹائم ڈھونڈ کے اس پہ جمپ ان کرنا ہے. اور میں اپنا بتاؤں تو یار اگر جو کام میں 2020 میں کر رہا تھا, میں اب اس سے بالکل, بے شک میں کر ایڈس کا کام ہی رہا ہوں, لیکن میں بالکل ڈفرینٹ چکا ہوں. فیس بک ایڈس کی گیم ہی چینج ہو چکی ہے 4 سال کے اندر, اور اگر میں نے وہ نئی چیزیں نہیں پکڑی تھی تو میں آج پیچھے رہ چکا ہوتا. تو آپ جس نیش میں بھی ہو, جس کام میں بھی ہو, ایون اف یو آر ان اے براڈ کاسٹ سیکشن, اف یو آر ان میکنگ کافی کپس, واٹ ایور اٹ از, آپ نے ہر 6 مہینے بعد اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ یار میں نے کیا کچھ نیا کیا 6 مہینے کے اندر اپنے فیلڈ کے اندر, کیا میں نیا لے کے آیا. اگر آپ یہ ایویلویٹ نہیں کر رہے اپنے آپ کو, تو آپ 1 سال بعد 1.5 سال بعد ڈسپیئر ختم ہو جائے, کچھ نظر بھی نہیں ہوگے آپ. زبردست, بہت اچھا. تو میں نے جو آپ کو ایگزامپل وہ والی دی تھی نا, آپ کی ہی بات کی ایکسٹینشن تھی وہ جو ٹویٹر والی, کہ ٹویٹر کے اوپر بھی اگر اچھی چیز ایسی آپ بتائیں گے تو لوگ ری ٹویٹ کریں گے اس کو. آؤٹ آف دا باکس آئیڈیا ہونا چاہیے, کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے, اس سے پھر آپ کی پرسنل برانڈنگ. میرا ریسنٹلی ایک ٹویٹر پہ تھریڈ تھا, میں نے اے آئی پیچھے کی, اس کے اندر میں نے لوگ اپنے یوزرس کو, اپنے فالوورس کو ایکسپلین کیا کہ میں چیٹ جی پی ٹی کے تھرو فیس بک پہ رائٹ ٹارگیٹ آڈینس کیسے ڈھونڈ رہا ہوں, اور میں واقعی ملٹرلی یہ کام کر رہا ہوں آج کل. اور اٹس ویری ایزی, میں جی پی ٹی پہ جا کے لکھتا ہوں پرومپٹ کہ یار میری ایک پروڈکٹ ہے جو بلیک پیپل کے جو کرلی ہیئرز ہوتے ہیں ان کو ٹارگیٹ کر رہی ہے. میری جو ایج ہے وہ 14 سے 28 ہے, جینڈر فیمیل ہے. مجھے اس میں بتا دو کہ یار رائٹ پیپل کون ہوں گے. وہ مجھے 5 آرٹسٹ کے نام دے دیتا ہے, 5 انفلوئنسرس کے نام دے دیتا ہے, 5 یوٹیوبرس کا نام دے دیتا ہے, اور میں ان کو اٹھاتا ہوں, چیٹ جی پی ٹی سے کاپی, فیس بک ایڈ کرنے ڈالا, ٹارگیٹنگ سیٹ کی, ایڈ چلا دیا. جو کام پہلے میں گھنٹوں میں کرتا تھا, سرچ کرتا تھا کہ یار میں نے ایک ٹارگیٹ آڈینس ڈھونڈنی ہے جو انسیچوریٹڈ ہو, اس پہ رش نہ ہو, جو چھوٹی بھی ہو, ٹارگیٹڈ بھی ہو, وہ چیٹ جی پی ٹی نے میری 2 منٹ میں کر دیا. میں نے وہ ایک چھوٹا سا تھریڈ بنایا, ٹویٹر پہ ڈال دیا, اور یقین کریں 50 میرے 4,000 فالوورز ہیں, اور اس تھریڈ پہ 50,000 کی ریچ, 500 ریٹویٹس, اور پتہ نہیں کتنے لائکس اور کیا کیا, اور اٹ وینٹ وائرل. مجھے آئی تھنک 400-500 نئے فالوورز مل گئے, 4-5 نیو لیڈز آ گئی بزنس کی, صرف ایک ویلیو ایڈ پرووائڈ کرنے کے لیے کہ جو فلو چلا تھا آڈینس کا کہ سب لوگ اے آئی کر رہے ہیں. میں نے اے آئی کو اپنے فیس بک ایڈ سے جوڑا, ایک آرٹیکل بنایا اور شیئر کر دیا. اس کو یوز بھی کیا آپ نے اس چیز کو؟ میں یوز کر رہا ہوں سر, بتا رہا ہوں میں یوز کر رہا ہوں. میں جو پہلے گھنٹوں لگاتا تھا ایک آڈینس ڈھونڈنے میں, میں اب چیٹ جی پی ٹی کو حکم دیتا ہوں کہ میرے لیے یہ ڈھونڈو, اور وہ مجھے ڈھونڈ کے 1 نہیں 5 دے دیتا ہے کہ یار آپ یہ کر لو. زبردست زبردست. نہیں بڑا اچھا آپ نے یار یہ بڑی انسائٹ دے دی. کافی لوگوں کو نہیں پتا, میں کافی سرکل کے اندر جو فیس بک ایڈ چلاتے ہیں وہ اس طرح یوز نہیں کر رہے سر. آپ کچھ بھی, میں آنیسٹلی میں اپنے کاپی رائٹر کو پے کرتا تھا ایڈ کاپیز لکھنے کے لیے. اب میں اور ویٹ بھی کرتا تھا کہ میں نے آج کام دیا تو مجھے کل کر کے دے گا وہ کام. وہ میں اب پروڈکٹ کا لنک کاپی کرتا ہوں, چیٹ جی پی ٹی میں ڈالتا ہوں, کیا مجھے اس کی ایڈ کو بنا کے دو, مجھے 5 بنا کے دیتا ہے, میں 5 کو جوڑ کے 1 بناتا ہوں اور ایڈ ڈالتا ہوں. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز تھی نا, میری کافی کاپی رائٹر سے بھی بات ہو رہی تھی. کاپی رائٹنگ ایک لیکوریٹو بزنس ہے, ڈپینڈنگ آپ کس لیول پہ کام کر رہے ہیں اور کتنا کام کر رہے ہیں. جب اے آئی ماڈلز آئے تھے نا آج سے 2 سال پہلے میرے خیال سے, جو جی پی ٹی 3 ایک جو ماڈل ہے نا اے آئی کا, اس کو یوز کر کے, چیٹ جی پی ٹی 3 بعد میں آیا تھا نا, پہلے باقی ٹولز آ گئے تھے جو کہ آپ کو پرومپٹ ڈالو کانٹینٹ نکالتا ہے. اس میں لوگوں نے کہا تھا یار کہ کانٹینٹ رائٹر کو ریپلیس نہیں کر سکتے, کاپی رائٹر کو ریپلیس نہیں کر سکتے. لیکن اب چیٹ جی پی ٹی 4 آیا نا 3 کے بعد,
اس میں جو API یوز کر رہے ہیں اور ChatGPT 3 کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں, تو پھر کاپی رائٹرس نے کہا تھا ہاں یار اب ہمیں دھچ کا تھوڑا سا لگا ہے. لیکن اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ChatGPT 3 کی آؤٹ پٹ ہے وہ کاپی رائٹنگ کے حساب سے ٹھیک اتنی نہیں ہے, فالٹ آتے ہیں اس میں. سر بالکل فالٹ آتے ہیں, آپ ایموشنز نہیں ڈال سکتے اس کے اندر. GPT ایموشنز میں ویک ہے, انسان ایموشنز میں اچھا ہے. تو آئی تھنک کاپی رائٹرس کی کا جاب جو ہے وہ خطرے میں تو ہے, وہ میرا بھی ہے, آپ کا بھی, ہم سب کا ہے. یہ جو ہم کنورسیشن کر رہے ہیں یہ بھی AI کرے گا سر سے بات. ChatGPT 4 کے اندر ہے نا ماڈیول یہ والا. ہاں تو خطرے میں سب ہیں, لیکن اٹس اسٹل اٹس ناٹ گونا بی آن دیٹ لیول. آپ پھر بھی آپ کو پرومپٹ دینا پڑتا ہے اس کو. پرومپٹ ایک اچھا پرومپٹ دیں گے تو اچھا آنسر آئے گا. اگر میں لکھ دوں واٹ از کافی اور میں لکھوں کہ یار کافی کے اندر بین کے اندر فلانا برازیل کا ادھر کا بین, تو جتنا اچھا پرومپٹ دو گے اتنا اچھا جواب ملے گا آپ کو. تو اٹس آئی تھنک اسٹل ابھی بھی تو آپ غلطیاں نکالتے ہیں اس میں جو آپ کو کاپی ملتی ہے اس کو. ہاں بتاتا ہوں, دیکھیں میں ایگزیکٹ کاپی پیسٹ آپ نے کی ہے کہ ChatGPT سے کاپی پیسٹ والا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آپ نے مکس کرنا ہے, اپنا دماغ استعمال کرنا ہے. میں اگر کوئی کاپی لکھ رہا ہوتا ہوں ChatGPT کی تو میں 5 کاپیز نکالتا ہوں, 5 کو مکس کر کے ایک بناتا ہوں جس میں مجھے تسلی ہوتی ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایڈس پہ کس طرح کی کاپی چل رہی ہے. میں وہ ایلیمنٹ GPT کو نہیں پتا ہوا, تو میں 5 کاپیز نکال کے ان کو مکس کر کے ایک بنا کے ڈالتا ہوں. ایک تو وہ کاپی پیسٹ نہیں ہوتی, دوسری بات اس کاپی کے اندر اپنی جو وننگ کاپی ہے اس کا ایلیمنٹ بھی ڈالتا ہوں میں, اور پھر مکس کر کے کاپی بنا کے ڈالتے ہیں. صحیح سے. تو اب یعنی کاپی رائٹر آ کے یوز نہیں کر رہے آپ؟ میں کاپی رائٹرس کو ہاں کاپی اس لیے یوز نہیں کر رہا مجھے, کیونکہ ٹائم کنزیومنگ ہے. کاپی رائٹر میں اس کو آج کام دوں گا تو وہ مجھے کل یا شام کو کاپی لکھ کے دے گا. ChatGPT میں خود بیٹھوں گا اور آدھے گھنٹے کے اندر میں 4 کاپیز بنا کے. اچھا میں اس کی بات کری تھی, میں اپنی بھی ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں. SEO کے اندر نا جتنے بھی AI کانٹینٹ لوگ یوز کر رہے ہیں فار رینکنگ نا, وہ اتنا اچھا ابھی تک کام نہیں کر رہا. ChatGPT 4 کو نہیں پتا مجھے, لیکن ChatGPT 3 سے لے کے نیچے تک جتنے بھی ٹولز ہیں آگے پاس نا, 4-5 ٹول تو میں خود یوز کر چکا ہوں چیزیں وغیرہ. کافی SEO کے ایکسپرٹ سے مل بھی چکا ہوں. اس میں صرف 10-20% لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کا کانٹینٹ اوپر جا رہا ہے, باقیوں کا اوپر جاتے پھر نیچے آ رہے تھے, پھر اوپر جاتے پھر نیچے آ رہے تھے. کیونکہ گوگل نہیں چاہتا کہ آپ روبوٹک کانٹینٹ پیش کریں کسی کو بھی نا. ان کا ایک اپڈیٹ آئی تھی پچھلے سال 3 مہینے پہلے کہ کانٹینٹ فار پیپل بائی پیپل. یس, تو یہ آئی ایگری, یہ بات تو ہے. وہی بات ہوئی نا کہ جس کے جو اپنا ایموشن اپنا دماغ بھی ساتھ یوز کر رہا ہے ChatGPT کے, دے کین ڈو گڈ. بٹ جو کاپی پیسٹ والے کام کر رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چل سکتے, نہیں جا سکتے. گوگل بھی تو پیچھے لوگم لے کے بیٹھا ہوا ہے یار, اس کو بھی پتا ہے کہ کانٹینٹ کہاں سے آ رہا ہے, اپنا لکھا ہوا کہاں. تو آپ بے شک ChatGPT سے ہیلپ لو SEO میں بھی یا کسی کام میں, لیکن لازمی اس کے اندر اپنا فلیور ایڈ کرو اور پھر اس کو یوز کرو. اٹس گونا بی گڈ. I think it's gonna be amazing. لوگ ChatGPT کو کاپی پیسٹ یوز کریں. I think ChatGPT is a helping hand in all the process. اس کو ایز اے ہیلپنگ ہینڈ یوز کرو اور it's gonna be good. زبردست. اچھا کوئی ایک لاسٹ چیز اگر آپ پرسنل برانڈنگ بتائیں پھر ہم کیس اسٹڈی بھی موو کرتے ہیں. کوئی اور چیز اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یار پرسنل برانڈنگ میں نا, دیکھیں ریسنٹلی میں نے ایک چیز ڈسکور کی ہے جو میں خود بھی ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. پرسنل برانڈنگ میں پہلے ویلیو ایڈٹ تو بہت کام کرتا تھا, لیکن میں لوگوں کو خود ریچ آؤٹ نہیں کرتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ یار یہ ایک بڑا ہی چیپ کام ہے کہ میں کسی کو DM کروں کہ یار ہاں میں اپنا کام سوئچ کروں. لیکن ریسنٹلی میں نے یہ, اور میری آنیسٹلی میری ٹیم نے مجھے ڈسکور کر بتایا کہ یار ہمیں ڈیلی 15 کنیکشن اٹیمپٹس کرنی ہے. اور کنیکشن نہیں کہ آپ اس کو فالو یا ریکویسٹ کنیکشن, آپ نے ڈیلی 5 لوگوں کے ساتھ کنورسیشن اسٹارٹ کرنی ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور کنورسیشن اسٹارٹ کرنی ہے اس کو اوپر رکھ کے, اس کی تعریف سے, کہ اگر آپ کو کسی بندے کا کچھ کانٹینٹ پسند آیا تو اس بندے کو اس کی تعریف بھیجو کہ یار آپ نے یہ چیز لکھی, یہ چیز بنائی, یہ بہت اچھی تھی, اس میں یہ چیز مجھے اچھی لگی, اور اس میں آپ کل کو یہ چھٹی چیز بھی ایڈ کر سکتے ہو. آپ نے روز 15 کنیکشنز بلڈ اپ کرنے. اگر آپ 15 روز چلتے رہو گے تو 10 دن میں 150, ایک مہینے میں 450 لوگوں کے ساتھ کنورسیشن کرو گے. آپ 450 میں سے گارنٹی 4 تو کنورٹ ہوں گے یار. اور اگر آپ نے ایک منتھ میں 4 کنورٹ کر لیے, تو یہ کون سی پلیٹ فارم کی بات کریں؟ یہ کہ ہر پلیٹ فارم پہ, کسی بھی, انسٹاگرام کر لو آپ فیس بک کر لو, میں ٹویٹر پہ کرتا ہوں, آپ کسی پلیٹ فارم لے لو. آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یار کس طرح کا بندہ ہے, اس نے اپنی ویلیو پروفائل پہ اپنی فیڈ پہ کیا پوسٹ کیا ہوا ہے. آپ نے اس کو پڑھنا ہے, اسٹڈی کرنا ہے, اس کا انالیسس لکھنا ہے, اور اس کو پرسنلی DM کے ساتھ اس کی اپریسیشن کے ساتھ اس کو بھیج دینا ہے. اس میں لیکن ایک یہ بھی آتے ہیں نا, جتنی بھی سارے پروفائلز ہیں فیس بک, ٹویٹر, لنکڈن پہ تو آپ بھیج نہیں سکتے اگر آپ کنیکشن میں نہیں ہیں. آپ تو ٹویٹر پہ آپ بھیج سکتے ہیں. تو اس میں اسپیم کا بھی آ رہا تھا نا کہ آپ کا میسج پہنچتا ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ کیا کرنا ہے, اگر آپ اس کو ویلیو ایڈڈ کانٹینٹ بھیج رہے ہو اور وہ آپ کو رپلائی کر رہا ہے تو آپ اسپیم میں جانا ختم ہو جاؤ گے, کیونکہ آپ کو رپلائز آ رہے ہیں. اگر آپ کاپی پیسٹ ہر کسی کو DM کرتے رہو اور 5-10 اسپیم میں آپ ان آنسر پڑے رہے تو آپ اگلے آپ کے نیکسٹ DM بھی اسپیم میں جانا شروع ہو جائیں گے.
دیکھیں مجھے انسٹاگرام پہ روز 5-10 DMs انو لوگوں کے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن میں رپلائی اس کو کرتا ہوں جس کا کویشچن اچھا ہوتا ہے, جس کی بات اچھی ہوتی ہے. تو دا رائٹ کی از کہ آپ اگلے بندے سے جب کوئی کنورسیشن اسٹارٹ کر رہے ہو وہ اسٹارٹ کرو ہی ایسے کہ اگلا بندہ آپ کو رپلائی کرے, اور جب آپ کو رپلائیز آ رہے ہوں گے تو آپ کہیں بھی اسپیم میں نہیں جاؤ گے. ایون ای میلس کی گیم یہ ہے, کولڈ ای میل بھی اگر آپ نے کبھی کام کو یہی ہے کہ اگر آپ کے ای میلس پہ رپلائی آ رہے ہیں تو آپ کے ای میل اگلے بندے کے ان باکس میں لینڈ ہوں گے, لیکن آپ کو ای میل سے رپلائی نہیں آئے تو آپ کے ای میل اگلے بندے کے اسپیم میں ڈاؤن لینڈ شروع ہو جائیں گے. دوسرا دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں بڑی آپ نے اچھا بتا رہی, میں کہہ رہا تھا اسپیم میں نہ بھی جائے نا, جیسے انسٹاگرام وغیرہ پہ تو اس میں ریکویسٹ آتی ہے نا میسج کی, تو آپ کا اگر کوشچن اتنا اچھا ہے یا آپ نے اتنی اچھی بات کی ویلیو ایڈڈ نا, پھر بھی آپ کو وہ رپلائی کرے گا. ورنہ اس CEO لیول کے جس لیول کے پہ آپ چاہ رہے ہیں آپ کو کام دے, وہ کسی لیول پہ تو ہوگا نا اپنے فالوئنگ جتنی بھی ہو, تو اگر آپ کا اچھا کانٹینٹ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو نہیں رپلائی کرے. دیٹس دا کی. اگر آپ ویلیو اگلے بندے کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر رہے ہو آپ تو ایوری تھنگ گونا بی گڈ. اگر آپ ویلیو ایڈ نہیں کر رہے ہو, جسٹ گیٹنگ دا ورک ڈن کے لیے آپ کام کر رہے ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چلیں اس کو ہم اب شفٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کیس اسٹڈی لاسٹ پارٹ جو پوڈ کاسٹ کا ہے, کہ کوئی بھی اپنی آپ کیس اسٹڈی اگر شیئر کر سکیں آڈینس کے ساتھ, جو بھی ای کامرس پہ آپ کام کر رہے ہیں, جو آپ کے پاس کلائنٹ آیا, آپ نے اس کا آڈٹ کیا چیزیں کی, اس کے بعد تھوڑی اسٹریٹجی لگائی, آپٹیمائز کیا, تو اور کیا چیزیں ہوئی. کلائنٹس تو یار دیکھو بہت آ رہے ہوتے ہیں, ویکلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی نیا بزنس آ رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ بزنس ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ کام کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. ان کی جو بیسک روٹ ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے ان کی پروڈکٹ. اگر کسی کلائنٹ کی پروڈکٹ بہت ہی اچھی ہے اور اس میں پوٹینشیل ہے تو آپ اس میں سے بہترین کیس اسٹڈی نکال سکتے ہو. ہمارا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں ایٹ دی اینڈ آف 2 months 3 months ہم نے ایک ریٹن ڈاکیومنٹڈ کیس اسٹڈی نکالنی ہے جو کہ ہم اگلے کو بیچیں گے. ایس بزنس ماڈل. اب ریسنٹلی ہم نے کیا کیا کہ ایک بزنس ہمارے پاس آیا ان لاسٹ ایئر منتھ آف سپٹمبر کے اینڈ میں اکتوبر آیا. سپٹمبر کے اینڈ میں تک ہمارے پاس آیا, اور نومبر دسمبر ای کامرس میں آئی ڈونٹ نو اف یو نو ناٹ, بلیک فرائیڈے, سائبر منڈے, کرسمس, نیو ایئر, یہ ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں, تھینکس گیونگ XYZ. تو نومبر دسمبر جب ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بزنس کو جتنا پش کر سکتے ہو, جتنا بزنس نکال سکتے ہو, تو زیادہ تر نیو کلائنٹیج جو ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے وہ اس ستمبر اکتوبر کے مہینے میں آ رہی ہوتی ہے. سمر میں ہم نے خیر ٹویٹر پہ کلائنٹ کلوز کیا, وہ ایک اسکن کیئر کا برانڈ تھا, US کا تھا, ایک وومن اون تھا, بلیک وومن بائی دا وے, بلیک کو آپ کا نام لے لوں, لیکن میں بلیک وومن کے ساتھ بڑا کام کرتا ہوں. اچھا. میری اصل میں ہوا یہ کہ کنیکشن ایسا بلڈ اپ ہوئے کہ وہ اس کمیونٹی کے اندر میں گھس چکا ہوں, اور اب وہیں سے کنیکشن آ رہے ہوتے ہیں, تو میں زیادہ تر میری کیسز ان کی ہی ہوتی ہیں. اینڈ دے آئی ایم گونا سے وہ ہم جتنا بھی پچھلے کچھ عرصے میں بلیک موومنٹ چلی ہے اس میں انہوں نے بہت ایوالو کیا ہے, بہت نکل کے آئے ہیں, اور دے آر ڈوئنگ بگ تھنگس. اچھا, وہ ہمارے پاس ایک لیڈ آئی اسکن کیئر کی تھی, اور اس کا بزنس چل رہا تھا $100,000 وہ پر منتھ کر رہے تھے. اچھا. آلریڈی ان کا بزنس کافی اچھا خاصا اسپینڈ کرتے تھے, وہ 30-40 اسپینڈ کرتے, فیس بک پہ چلا تھا. ہم نے جب ان کو اٹھایا, ہم نے تو فرسٹ منتھ ایز اے سیٹ میں. اچھا, یہ بڑا اسٹاپ کروں گا آپ کو, تو آلریڈی وہ اتنا اچھا ارن کر رہے ہیں, تو آپ نے کیا کہا جو آپ کے ساتھ آ گئے ہو؟ سر کیا پچ کیا آپ نے؟ پچ میں نے نہیں کیا, وہ اپنے پچھلے میڈیا وائر سے تنگ تھے. وہ میں نے ریچ آؤٹ نہیں کیا تھا, وہ میرے پاس آئے تھے. اچھا. وہ میرے پاس اپنے بزنس لے کے آئے تھے کہ آپ اس کو آڈٹ کرو, بتاؤ کیا ہے. تو ہم نے نارمل ایک ٹیم میٹنگ اسکیجول کی اپنی ٹیم کے ساتھ, ہم ڈسکس کیے پہلے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. پھر ہم نے اس ٹیم میں پروجیکٹ ماڈل نکالے, اور ہم نے کلائنٹ سے میٹنگ سیٹ کر لی. کلائنٹ سے میٹنگ بیٹھ کے ہم نے بتایا بھی ہم دیکھو آپ کے بزنس کو ہم یہ سمجھتے ہیں, آپ کے بزنس کا پوٹینشیل ہے, یہ 5 مسٹیکس ہمیں لگنی ہیں. میں نے اس کو پہلا لینڈنگ پیج بتایا تھا کہ آپ کا لینڈنگ پیج جو ہے ٹھیک ہے آپ چلا رہی ہو, ویری گڈ, لیکن ایک ہماری طرف سے بھی ٹرائی کرو آپ. اور ہماری طرف میں کیا ہوتا ہے, میں سب سے پہلے کسی بھی لینڈنگ پیج کے اندر میں بنڈلز ایڈ کرتا ہوں. نمبر 1 ہوتا ہے اپ سیل. میں اپنے بزنس میں بھی اور کسی کے بزنس سے بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی ایوریج آرڈر ویلیو انکریز کر دی تو ود آل دا سیم تھنگس یو اسٹارٹ میکنگ مور منی. سمپل ہے نا, کہ اگر آپ کا بزنس کا ایک AOV ایوریج آرڈر ویلیو $50 کی آ رہی ہے, آپ نے اس کو اگر 70 کر دیا تو ود آل دا سیم اسپینڈ آپ کا $20 پر آرڈر بڑھ گیا. تو میں نمبر 1 چیز یہ پچ کی. نمبر 2 میں اس کو بولا کہ بھائی آپ کا جو کانٹینٹ ہے نا, اس کا مسئلہ یہ تھا, اس بزنس کا مین مسئلہ یہ تھا کہ وہ باڈی اسکن کا آئٹم تھا, تو اس کے ایڈز ریجیکٹ بہت ہوتے تھے, اس کو فیس بک کی طرف سے بیک لیش بہت آ رہا تھا کہ یار آپ کی اسکن بہت زیادہ ہے. تو میں نے اس کو دوسرے یہ بتائی کہ میں نے کہا تم بجائے کہ اس کو باڈی دکھا کے بیچو, تم اس کو ریویوز سے بیچو. UGC کانٹینٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے, تو میں نے کہا UGC سے بیچو. وہ UGC نہیں کرتے, پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے, آئی ڈونٹ نو. آڈینس کے لیے بتا دیں آپ. UGC یہ یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ. فار ایگزامپل اگر
میں ہوں, میں ایک ایپل واچ یوز کرتا ہوں, تو میں پرسنل بیٹھ کے اس کو ایکسپلین کروں, بجائے میں واچ کا بڑا سلائڈ شو دکھاؤں اور یہ وہ, میں بیٹھ کے ایکسپلین کروں کہ یار میں نے واچ کیوں پہنی ہوئی ہے اور میں کیوں یوز کر رہا ہوں, اس کو مجھے کیا فائدے ہیں. تو ایک عام بندہ وہ زیادہ ریلیٹ کرے گا مجھ سے بجائے کہ وہ دیکھیں. تو میں نے اس کو سیکنڈ کام یہ پوچھ کیا. تھرڈ کام ہم نے آف کورس ہمارے پاس کچھ کیمپین اسٹرکچرز بنے ہوئے ہوتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں, اور میں نے وہ کیمپین اسٹرکچر پچ کیا اس کو کہ یار ہم ایسی کیمپین سیٹ اپ کریں گے, یہ اسٹرکچر ہوگا, یہ بجٹنگ ہوگی اور یہ کریں گے. تو خیر ہم نے ایکوائر کیا. میں نے اس کلائنٹ کو ایکوائر کیا تھا $2,000 پر منتھ پہ اسٹارٹ میں, اور میرا پلان یہ تھا کہ ہم نے اس کو 5 سے لے کے جانا ہے. 5 سے جانے کے لیے ہم نے اس کو پھر ایڈ پہ, خیر پہلے مہینے ہم نے صرف, اس نے مجھے کچھ نہیں دیا, اس نے کہا نہیں لینڈنگ پیج مت چھوڑو, ایڈز مت چھیڑو, میں پھر سب خود دوں. میں ٹھیک ہے آپ دو. ہم نے ستمبر کا مہینہ پورا صرف اس کے لیے کیمپین اسٹرکچر آپٹیمائز کیے, ہم نے اس کی کیمپینس چلائی اور ایڈ سیٹ وغیرہ ٹارگیٹنگ وغیرہ پہ کام کیا. ہم نے ایڈس پہ کام نہیں کیا, ہم نے کاپی پہ کام نہیں کیا, ہم نے ویب سائٹ پہ کام نہیں کیا, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. صحیح کیمپینس پہ اپنے, ہاں کیمپینس پہ. فرسٹ منتھ ہم نے صرف اس کو ٹرسٹ فیکٹر شو کرایا اور تھوڑے بہت نمبر امپروو کیے فرسٹ منتھ. کیمپینس جتنا ہم کر سکتے تھے, ٹیکنیکل سائڈ جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے وہ کیے. کچھ کاسٹ کٹنگ کیے, ایڈ اسپینڈ کاٹنا شروع کیا, کچھ اچھے ایڈس پہ اسپینڈ کرنا شروع کیا, تو کچھ نمبر امپروو ہوئے, لیکن اتنے خاص کوئی ڈرامیٹک انکریز نہیں ہے. 100,000 سے 120-125 پہ آ گئے تھے. پھر نیکسٹ منتھ میں نے اس کے ساتھ کال کی اور میں اس کو بتایا کہ اب سے اکتوبر شروع ہو گیا, نومبر دسمبر 2 مہینے ہمارے پاس ہیں, اس میں ہی کچھ کر سکتے ہیں, ورنہ پھر جنوری سے پھر گراف نیچے آ جائے گا. خیر اس کو ٹرسٹ بن گیا تھا. میں نے اس کو بتایا کہ مجھے آپ مت پے کرو, کسی بھی کام کا نہیں پے کرو, ہم نے اگر رزلٹ جنریٹ کیے تو پے کرنا. میں نے ڈیزائنرس کو پکڑ لیا, رائٹرس کو پکڑ لیا. ایک ہم نے لینڈنگ, اس کی پروڈکٹس اسٹور پہ ملٹی پروڈکٹس تھی, لیکن ہم نے ایک ہی پروڈکٹ کو پکڑا اور ہم نے اس کا ایک لینڈنگ پیج ڈیزائن کیا. اور لینڈنگ پیج ہم نے اس مائنڈ سیٹ سے ڈیزائن کیا کہ یار اب نومبر دسمبر آ رہا ہے, سیلز آنے والی, آفرز آنے والی ہیں, تو ہم نے لینڈنگ پیج ڈیزائن کیا. ہم نے اس پہ سب سے پہلے تو ہم نے بنڈلز ڈالے, ہم نے AOV انکریز کرنے کی کوشش کی. دوسرا ہم نے اس کو آفر کی طرف پش کیا کہ ہم اس پہ ٹاپ پہ اور باٹم پہ بینرز ڈالیں, بینرز بلیک فرائیڈے کے یا وٹ ایور اٹ از. اور نیچے سے ہم نے, اس نے پہلے پروڈکٹ پیج پہ نیچے جو تھا اپنی پروڈکٹ کو ایکسپلین کیا تھا ود امیجز اینڈ آل دیٹ. ہم نے نیچے والا سیکشن پورا صرف بنایا ہی ریویوز کے لیے, اور ہم نے اس میں ریویوز کو ایسے ڈالا کہ لوگ اس کو دیکھ زیادہ زیادہ کلک کریں. ویڈیوز ریویوز اور امیج ریویوز, ایکسپلیننگ, ہر طرح کا ریویو ڈالا. ویڈیو بھی تھا, امیج بھی تھا, ریٹن بھی تھا, ہر طرح کی بھی ڈالا. تو ہم نے ٹاپ سیکشن رکھا آفر, مڈل سیکشن رکھا ہم نے پروڈکٹ بنڈلس, باٹم سیکشن رکھا ہم نے اس میں صرف اس میں UGC ریویوز. اور ہم نے یہ پیج سیٹ اپ کر کے اور پھر ہم نے اس کے ایڈس پہ کام شروع کیا. ایڈس پہ ہم نے یہ کام شروع کیا کہ ہم نے اس کو بولا کہ اپنے ارد گرد 5-10 لڑکیاں نکالی جو اس کی کسٹمر سکتی تھی, ان کو پروڈکٹ شپ کیا, ان سے ایڈس کانٹینٹ نکلوایا, ان کو اسکرپٹ لکھ کے دی کہ یار یہ بولنا ہے, اس طرح سے بولنا ہے. ان سے اسکرپٹ نکلوائی, ایڈیٹرس کو دی, ان کو کاٹا کوٹا بنایا, شارپ سا بنائی ویڈیوز, اور وہ پچ اپ کر دیا ایڈ میں. In the last 2 months of November and December, from $100,000 per month to we jumped from $250,000 per month, and we did $500,000 revenue in last 2 months. With just one landing page, I think 15 or 20 ads. اور لیکن یہ تھا کہ ہم ایڈ سوئچ کر رہے تھے آن ٹائم. بلیک فرائیڈے تھا لاسٹ ایئر, آئی تھنک 27 اور 28 کو تھا, اس طرح ڈیٹس تھی. اور ہم نے بلیک فرائیڈے کی پوری کیمپینس 15 نومبر کو سیٹ اپ کر دی تھی, ہم نے ریڈی کر دی تھی. 7 منڈے کی ساری کیمپین ہم نے 20 تک کر دی تھی, کیونکہ یہ 2 چیزیں بہت قریب آتی ہیں. آن ٹائم ہم نے کیمپین لانچ کی. 3 دن ہم نے بلیک فرائیڈے کے بڑا, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے بہت پش کیا, پھر منڈے پش کیا, اور منڈے کے بعد ہم نے سائبر ویک سیل کی. ٹیوزڈے منڈے سے نیکسٹ منڈے تک ایک ویک, پورا سائبر ویک, اور وہ ویک بڑا اچھا گیا ہمارا, کیونکہ موسٹ آف دا بزنس. اور یہ کلائنٹ بھی بڑا شائع تھا کہ نہیں یار میری جو بلیک فرائیڈے کے دن ہی سیل کروں. تو میں نے کہا یار آپ بلیک فرائیڈے پہ بھی کریں گے, ہم لوگ منڈے پہ بھی کریں گے, لیکن اس کے بعد ہمیں ایک, اگر آپ بلیک فرائیڈے 20% کر رہے ہو سیل, ہمیں سائبر ویک کے لیے آپ 10% کا کوپن دو. تو ہم نے منڈے سے منڈے ایک ویک 10% آف پہ سائبر ویک کی سیل کی. دس از دا ویک ویئر وی میک ایکچولی مور منی آؤٹ آف اٹ. پھر ہم نے دسمبر کے 15 تک ایڈ چلائے. 15 کو ہم نے بند کرنا شروع کیا. 15 کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لوگ آرڈر نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ ان کو شپمنٹ ملے نہ ملے کرسمس تک. اور کرسمس کے دن پھر ہم نے اٹھائی سیل. موسٹ آف دا بزنس کرسمس کے دن سیل نہیں کر رہے ہوتے, ہم نے کرسمس کے دن پھر اٹھائی کہ ہمارے پاس اچھے کریٹو ہیں, آفر ہے, ادھر ٹرائی ہو. اور 25 سے 30 پھر ہم نے اس بزنس کیا, اور جنوری کو ہم نے بند کیا. اور یہ ڈاکومنٹ کیا, میں نے لکھا, اور اب یہ ایک کیس اسٹڈی سے میں 2-3 کلائنٹ اور آلریڈی کلوز کر چکا ہوں. تو دس از آئی تھنک واز اے گریٹ سکسیز فار می لاسٹ ایئر. لیکن اس سے پہلے جب میں ایک ایجنسی میں جاب کرتا تھا بیک ان 16-17, اس ایجنسی کے بہت بڑے کلائنٹ تھے,
وہ ان کے بڑے بڑے بزنس تھے. اگر میں نام لوں, باکسو ان کا ایک بڑا بزنس تھا, گوگل کیجیے کا بڑا ہی فٹ برانڈ ہے. ٹاپ کوڈ ان کا برانڈ تھا, بوٹی برانڈ کا برانڈ تھا. 3-4 بڑے بڑے کلائنٹس ان کے پاس. اور کوئی لوگ بلیو نہیں کرتے اس بات کو, لیکن میں بتاتا ہوں لوگوں کو اکثر کہ میں نے 2017 یا 17 کا بلیک فرائیڈے کا دن تھا. ان دیٹ سیم ڈے آئی اسپینڈ $124,000 ان دی ایڈ اسپینڈ فار جسٹ ون برانڈ. اور میں آنیسٹلی بتاؤں, میں اتنا میچور بھی نہیں تھا اس ٹائم, مجھے ایڈس کا اتنی نالج بھی نہیں تھا, لیکن وہ کمپنی اور اس برانڈ نے ٹرسٹ کیا. اور وہ دن تھا جس دن میں نے اپنی جھجک صاف کی کہ یار ہم اتنا اسپینڈ کر سکتے ہیں, فیس بک کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. اور اس دن مجھے یہ چیز بھی کلیئر ہوئی کہ فیس بک جو میڈیا بائنگ ہے, اٹس جسٹ اے کیٹلسٹ. وہ آپ کو ٹریفک جنریٹ کر کے دیتا ہے. اس ٹریفک کو کنورٹ ہونا کسٹمر میں نہیں ہونا, وہ آپ کے اسٹور اور آپ کے اومنی چینلس کی گیم ہوتی ہے. اومنی چینلس بھی ٹاک اباؤٹ ای میل, SMS, SEO, گوگل ایڈس, اور چھوٹے موٹے ہم نے مارکیٹنگ لگائے ہوتے ہیں. تو فیس بک آپ کا کیٹلسٹ ہوتا ہے. آپ فیس بک پہ 1 ملین اسپینڈ کرو, فیس بک پورا لے جائے گا آپ سے اور آپ کو لاکھوں کی ٹریفک دے دے گا. لیکن جب تک آپ کا اسٹور, آپ کی فنل, آپ کی گیم آپٹمائز نہیں ہے, تو وہ جو آپ ٹریفک لے کے آ رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو جو لوکل بزنس ہمارے ساتھ یہاں چل رہے ہیں, پاکستان میں لوگ کر رہے ہیں, جب جو بھی بزنس کر رہے ہیں, نمبر 1 ان کے لیے کی پوائنٹ یہ ہے کہ یار before start making ads, before start spending any rupee, any dollar on the ads, make sure your store is 110%, 120% کرو اس کو. بلکہ اس کی ہر ایک چیز پہ بیٹھ کے سوچو. میں اپنے کلائنٹس کو یہ بھی اکثر بتاتا ہوں کہ دیکھو ہمارا کلائنٹ ہم سے ایک سوائپ دور ہے, ایسے ہم انگوٹھا, تو اگر آپ کو اس کو آپ کا ایڈ, آپ کی آفر پسند نہیں آئی تو اس نے انگوٹھا ایسے کرنا ہے اور وہ چلا گیا. لیکن فیس بک نے ہم سے پیسے چارج, جیسے اس نے کلک کیا, اس نے ہمارا ایڈ دیکھا, فیس بک نے ہم سے پیسے چارج کر لیے. تو اگر آپ کی آفر, آپ کی سائٹ, آپ کا ایڈ, آپ کے اومنی چینلز, یہ سب کچھ آپٹمائز نہیں ہے تو آپ کے ایڈس کبھی بھی کام نہیں کریں گے. تو اس کیس اسٹڈی جو میں ایکسپلین کی, اس میں بھی ہم نے اس لیے سکسیس اچیو کی بیکاز ہم نے ایڈس کے سے پہلے یا اس کے بعد ہم نے اس کی ویب سائٹ, اس کی ایڈ, اس کی آفر آپٹمائز کی. بہت بہت شکریہ, بہت مزہ ہے, مجھے تو پتہ نہیں چلا ٹائم کس طرح گزر گیا. تھینک یو سو مچ. تو آڈینس یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ. اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں, کمنٹ کریں, اور کمنٹ کر کے بتائیں سیکشن کون سا چلا, کیس اسٹڈی آپ کو کیسی لگی, اپنی کوئی کیس اسٹڈی ہے تو اس کو بھی شیئر کریں, پلس سبسکرائب کریں, اور تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو جو ہے وہ مل سکیں. تو اس ویڈیو کا یہ یہاں تک ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ ملتے ہیں. تھینک یو.